बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिही व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या हादी रब्बी ला तज़र अलल अर्दि कौमन ज़ालिमीन। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। हाशिम अली रज़ा ख़ान बलोच, मैं भी मिस कर रहा हूँ यार बहुत आप सब लोगों को। और जल्दी इंशाअल्लाह ताला दोबारा अपने मदार में वापसी होगी। और मसरूफ़ियत है बहुत ज़्यादा, एक मिशन पे हूँ। दुआ करें कि कामयाबी नसीब हो अल्लाह ताला की तरफ से इंशाअल्लाह ताला। जो आज असर और मगरिब के दरमियान भी लाइव सेशन एक किया था, तो सोचा कि चलें आज गपशप का टाइम उस वक्त नहीं मिला। अब मेरे पास टाइम है, 5 नमाज़ें पूरी हो जाएं तो फिर तहज्जुद तक टाइम ही टाइम होता है। आप लोग सुनाइए कैसे हैं? अब मैंने चूँकि मोबाइल लगाया हुआ है बिल्कुल, तो ग्लासेस में लगा लेता हूँ रीडिंग वाली, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स भी साथ साथ पढ़ता जाऊँ। बस गपशप लगानी है, मेरा भी दिल उदास था आप सब लोगों से। और मोहम्मद कौन कौन है जी? हाशिम है, इरफान अकबर कैसे हो भाई? स्पार्टन। और कौन है? राय गुलाम कादिर कैसे हो बेटे? ठीक है आप? अभी आपके कैसे हैं मामलात अंदरूनी? किडनीज वगैरह सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और कौन है जी? हाँ, अरशद शरीफ को वाकई बहुत सीरियस लिया है। आज मैंने चेंज की है प्रोफाइल, बड़े तवील अरसे के बाद। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। बड़े बड़े अजीम लोग भी गए हैं दुनिया से, बुज़ुर्ग भी गए हैं, लेकिन असल में अरशद शरीफ को कभी शायद इतना गौर से सुना भी नहीं मैंने। लेकिन वो एक चीज़ होती है ना कि जिस तरीके से इंसान की ज़िंदगी का सफ़र पूरा होता है और फिर उसकी ज़िंदगी के जाने के बाद जिस तरीके से खेल खेले गए हैं, तो वो इसलिए फिर दिल में बड़ा सदमा हुआ। अगर तो इंसान बच्चा हो, छोटा सा, तो नहीं समझता इतना, लेकिन शऊर की इस मंजिल पे जब इंसान को मालूम हो कि क्या चल रहा है, काफ़ी सारी बातें मालूम होती हैं, तो मैं वाकई सदमा ले गया, इसमें कोई शक नहीं। मेरा हौसला नहीं पड़ता कि मैं अरशद शरीफ की कब्र पे थोड़ी देर खड़ा हूँ और आवाज़ें आती हैं, क्या जवाब दिया जाए उसको। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके घर वालों को सुकून दे। इस दुनिया ने और इस दुनिया के करता धरता ताकतवरों ने, ज़ालिमों ने ये ठान रखा है कि वो शायद यहाँ पे अदल की राह हमवार नहीं होने देंगे। दूसरा ये है कि एक वाक़े की आड़ में सभी अपना तासुब निकालते हैं, बुग़्ज़ निकालते हैं, जिसको कोई इदारों की तरफ चल दौड़ता है कोई। तो मेरा ये मिजाज नहीं है। मेरा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और मैं शुरू में तो खैर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आप लोग जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे असातिज़ा इकराम, जो मेरी फ़ैमिली है, वो तो मुझे जानती है बहुत पुराना कि मेरा किसी सियासी जमात के साथ वो जो ट्रेडिशनल ताल्लुक़ है वो नहीं है आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है, उलमाए इकराम के साथ ताल्लुक़ है, सूफिया इकराम के साथ। और फिर हर वो बंदा जो पाकिस्तान की बात करेगा, इस्लाम की बात करेगा, इंसानियत की बात करेगा, मेरा उसके साथ बड़ा ताल्लुक़ है। तो कुछ लोग हैं
वो ठेकेदार बने हुए हैं, कुछ दारोगा बने हुए हैं, सबका अपना अपना मिजाज है। कुछ मुझे खुद पसंद समझते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे शायद अपनी तारीफ़ बहुत अच्छी लगती है। कुछ को लगता है कि मैं अभी बहुत काका हूँ और मुझे बिल्कुल समझ नहीं है। तो जिसका जो मिजाज है, मैं तो दुनिया का शायद सबसे ज़्यादा गुनहगार इंसान हूँ, अली रज़ा, और तालिब इल्म हूँ, सीख रहा हूँ। लेकिन अपने घर में मैं किसी को इजाज़त नहीं देता कि वो मेरे घर में आके कोई ऐसी बात करे जो गली में भी नहीं होनी चाहिए। तो बारह अल्लाह करीम अरश शरीफ और इस जैसे दीगर जितने भी लोग दुनिया से रुखसत हुए हैं, अल्लाह करीम खैर का मामला फरमाए। आप लोग सुनाइए। अली रज़ा ख़ान बड़े नौजवान डिस्टर्ब हुए हैं और अरशद शरीफ के साथ लाड भी था। मुझसे थोड़े बड़े थे अरशद शरीफ। तो आज मैंने पता नहीं क्यों आज मैंने प्रोफाइल चेंज कर दी फिर, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया है कि हमारा सिस्टम क्या करेगा। सबसे बड़ा खौफ पता क्या है? सबसे बड़ा खौफ होता है अली रज़ा ख़ान बलोच, अल्लाह का खौफ, अल्लाह के निज़ाम का डर। जिस बंदे के दिल से अल्लाह का डर निकल जाए, आप उसको फिर क्या डरा सकते हैं? अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, लेकिन अहले मज़हब के यहाँ जो अकीदे की दुनिया है उसमें अल्लाह बहुत बड़ी ताकत है। और हम सब मुसलमानों का ये अकीदा है, मुब्दा का भी मुआद का भी, इब्तदा भी उसी ने की है और उठाना भी उसी ने है और हिसाब किताब भी उसी ने लेना है। लेकिन क्या कीजिए कि आदम के बच्चों को शुरू दिन से ये सबक भूल गया या भुला दिया जाता है। अपनी ज़िद, अना, तासुब, मफादात की जंग में इंसान अल्लाह के निज़ाम की बातें भुला देता है। फिर जो आज मैं बल्कि पढ़ रहा था, सूरत फातिर 22वें पारे में है, गालिबन 35वीं सूरह मुबारक है। क्या खूबसूरत 45 आयतें हैं उसके अंदर। और इंसान भुला बैठा है बहुत सारी चीज़ों को। उसे लगता है कि उसकी बातें नोट नहीं की जा रही, लेकिन सब कुछ नोट हो रहा है। और एक बड़ी खूबसूरत उसमें एक आयत मुझे याद है कि अल्लाह ताला ने कहा कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और तुम उसको दुश्मन समझो। तो अब मसला ये है कि हम एक ऐसे ज़माने से गुज़र रहे हैं जहाँ सच और झूठ की आमेज़श है। तो इसलिए जब बहुत ज़्यादा शोर हो तो मैं चुप कर जाता हूँ, चूँकि मीडिया भी इन्वॉल्व है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हैं और मफादात की जंग है, सच क्या है, झूठ क्या है, नौजवान नस्ल भी उलझ गई है। फिर जिसकी जो सियासी निस्बत है उस हिसाब से वो बयान देता है। अब मेरे जैसे बंदों का मसला ये होता है कि वो अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत शेर कहा था कि अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद। तो सबसे बड़ा मसला उन लोगों का है कि जो किसी सियासी निस्बत वाले नहीं हैं, किसी मसल की निस्बत वाले नहीं हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसला है। क्योंकि उन्हें यह लगता है, जैसे मैं अगर कुरान पाक से कुछ समझता हूँ कि वो दुरुस्त बात है मेरे नज़दीक, तो मैं अपनी राय ज़रूर देता हूँ उसमें। और हर बंदे को इख्तियार है, लेकिन उसमें हुस्ने मुकालमा ये है कि आप अपने अकीदे को छोड़े मत, किसी के अकीदे को छेड़े मत, दलील के साथ बात की जाए। और दलील उस माशरे में होती है जहाँ पे अदल होता है। जहाँ अदल ही नहीं, वहाँ कौन सी दलील, कैसी दलील? वहाँ मुदल्लल गुफ्तगू सबसे बड़ा ख़तरा है। तो इसलिए खामोशी बेहतर है और इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अल्लाह का खौफ जब दिलों से निकल जाए, ज़ुबान पे हो लेकिन दिल से निकल जाए, तो फिर कोई जो मर्ज़ी करता रहे। देखो ना, जिसको पता ही नहीं, जिसको फ़िक्र ही नहीं अल्लाह के निज़ाम की, वो फिर जो मर्ज़ी करता रहे। अब हमें भी नहीं सारा पता, बसारत या बसीरत इंसान की महदूद है, ख़बरें हैं और तज्ज़िये हैं, जिसके मन में जो आता है वो कहता है। अगर किसी को फ़ौज के बारे में उसके दिल में बोगज़ है तो वो फ़ौज का नाम लेगा, कोई अदलिया के हवाले से बात करेगा, कोई कारोबारी दुनिया के हवाले से, कोई करप्शन के हवाले से बात करेगा।
تو ہم جیسے لوگ پھر خاموش اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں، ادارے ہی ہمیں بتائیں گے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ تو ادارے مختلف باتیں بتا رہے ہیں، پھر انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہوئی ہے، اور عقل کی بات چپ ہی کر جائے انسان تو بہتر ہے۔ عرش شریف کا واقعی میں نے صدمہ لیا، یو آر ویری رائٹ۔ عرش شریف کے لیے دل دکھا ہے اور ابھی تک دکھ رہا ہے اور دکھتا رہے گا، مجھے پتہ ہے۔ میں ابھی آج 16 دسمبر ایک سکوت ڈھاکہ ہوا تھا، اور اسی روز اے پی ایس پشاور ہوا تھا، آپ کو یاد ہے۔ حساس بندوں کے لیے یہ دنیا اور اس دنیا میں جینا بڑا مشکل ہے۔ تو اینی ویز کوئی گپ شپ لگاتے ہیں یار۔ وقار احمد رضا، وقار احمد رانا، فیضان سلیریہ، ماشاءاللہ سارے پرانے نوجوان۔ محمد علی بھی ہے جی، محمد اویس، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کسی کا بھائی کامنٹ مس ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، چونکہ بڑی تیزی سے کامنٹس بھی آتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ نیچے چلی گئی بہت ساری باتیں، اور بعد میں دیکھتا ہوں پھر یہ کہ جو میری پروفائل پہ ایکٹیو ہیں وہ زیادہ ان کے کامنٹس مجھے نظر آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ آپ لوگ سنائیے کوئی نئی تازی، کیا چل رہا ہے؟ سال پورا ہو گیا آلموسٹ، 14-15 دن کی بات ہے، 2022 بھی گیا، اور 2023 بشرط زندگی انشاءاللہ اس کا سورج دیکھیں گے۔ اس سال بھی کئی لوگ چلے گئے۔ آج بھی میں پڑھ رہا تھا فیس بک پہ، ایک بہت بڑے ہمارے ڈاکٹر ایوب صابر، وہ دنیا سے چلے گئے، ماہر اقبالیات، بہت بڑا نام تھے۔ خاص کر اقبال کے اوپر اعتراض کرنے والے لوگ جو تھے معاندانہ انداز میں، انہوں نے ان کے بارے میں زبردست تحقیق کی ہے انہوں نے۔ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے۔ جو بڑی بڑی ہستیاں دنیا سے چلی گئیں اس سال بھی، شوبز کی دنیا سے تعلق رکھنے والے، ہنسنے ہنسانے والے بھی چلے گئے، فلموں والے، ڈراموں والے، لکھنے لکھانے والے، علماء کرام، مفتی رفیع عثمانی صاحب وہ بھی چلے گئے، اور بڑے بزرگ، عرش شریف آپ دیکھ لیں، صحافی وہ بھی، پھر دیگر ہمارے اداروں میں سے کئی ہستیاں چلی گئیں، سپاہ سالاروں میں سے بھی ایک آدھ چلے گئے، وہ بھی۔ یہی زندگی ہے، ہر خاندان میں سے کوئی نہ کوئی رخصت ہوا ہوگا، اور ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی پیدا ہوا ہوگا، آنا جانا لگا ہوا ہے بس۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہوں، صرف ایکٹیو رول نہیں تھا، میموریز شیئر کر دیتا تھا میں، تاکہ آپ لوگوں کو احساس ہوتا رہے کہ میں بالکل خیر خیریت سے ہوں۔ ہاشم بھی درمیان میں کچھ عرصے کے لیے غائب ہوا، آپ لوگوں کی خبریں بھی پڑھتا رہتا ہوں، گروپ کو بھی کبھی کبھی دیکھتا ہوں، لیکن دل واقع نہیں کر رہا تھا بالکل، کچھ بولنے کو، کچھ لکھنے کو، عجیب غصہ، دکھ، کچھ تھا اندر، اور ابھی تک ہے۔ تو بس باقی روٹین تو وہی چلتی رہتی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اشفاق، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ارشد علی کیسے ہو بھائی نوجوان، ٹھیک ہو؟ کیسی جا رہی ہے جاب شاپ، سب معاملات ٹھیک ہیں؟ چھوٹی سی تصویر ایک مجھے اقصیٰ کی بھی نظر آ رہی ہے۔ اقصیٰ کیسے ہو بیٹے، ٹھیک ہو؟ اقصیٰ کو بڑا انتظار ہے، اور مجھے بھی بڑا انتظار تھا کہ میں ایس ای او پہ لے کے آتا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ ہشام سرور صاحب نے بھی کافی اس میں کورسز وغیرہ بھی کروائے ہیں اس دوران، اور ایک اچھی عادت ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مجاہد میدان میں اترا ہوتا ہے۔ تو میں اصل میں ریسرچ کے سلسلے میں مصروف ہوا ہوں بہت زیادہ، اور میری بے جی اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی بہت بڑی یہ خواہش بھی تھی، ان کا خواب تھا زندگی کا بہت بڑا، تو میں ان کے اس خواب کی تعبیر کے لیے باقی سارے خوابوں کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا، تو دن رات میں اسی کے اوپر لگا ہوا ہوں۔ یہ پیچھے اس کالے پردے کے پیچھے شاید آپ کو نظر آ، میری ایک الگ دنیا ہے وہ شاید آپ، اور اسی طریقے سے 3-4 الماریاں ادھر ہیں کچھ یہ۔ آج بلکہ ایک عالم صاحب فرما رہے تھے کہ میں عالم دین ہوں، اور آپ بس کتابیں دکھاتے ہیں اور اپنی مارتے ہیں۔
تو میں نے پھر ان سے اجازت لے لی. میں نے کہا جی آپ تو عالم دین ہیں, میں طالب علم ہوں. تو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے سنتے ہیں, میں اپنے اساتذہ کو سنتا ہوں, اور اس کا صلہ مجھے یہ ملتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس مجھے سنتے ہیں, اور میں اپنے اساتذہ کا دیوانہ ہوں, ان کی تعریف کرتا ہوں, میرے اسٹوڈنٹ میری تعریف کرتے ہیں. تعریفیں کس کو اچھی نہیں لگتی؟ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. آپ ایسے کام کریں ہی نہ کہ آپ کو گالیاں پڑیں, آپ کی ذلت ہو, آپ کی رسوائی ہو, آپ ایسی راہ پہ چلتے ہی کیوں ہیں؟ تو ہمیں ہر انسان کو تعریف اچھی لگتی ہے, مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے. تعریف میں اور خوشامد میں بڑا فرق ہے. ادب کی تعریف اور بے ادبی میں خوشامد, اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں ابھی جس منزل پہ ہوں, اپنی عمر کے جس حصے میں ہوں, یا اپنی عجز و انکسار کی جس منزل پر ہوں, مجھے آپ لوگوں کے کامنٹس کو پڑھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کہاں سے لکھ رہا ہے. تھوڑے سے آپ بڑے ہو جائیں گے, آپ کو بھی اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو مجھے وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ لوگ جب لکھتے ہیں, میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں, لیکن میرے دل میں کیفیت ہوتی ہے. جن کے ساتھ دل کا تعلق ہوتا ہے نا, انہیں وضاحتیں نہیں دینی پڑتی. آپ لوگ لکھتے ہیں, آپ لوگوں کی طرف سے دل آتا ہے, تو فیل بھی آتی ہے, ساتھ کیفیت بھی آتی ہے. صرف عمل ظاہر نہیں ہوتا, عمل کے پیچھے ایک نیت چل رہی ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے. لیکن قرآن کو اگر آپ غور سے پڑھیں اور آپ اللہ کے سسٹم میں ڈوب جائیں, تو اللہ کا اذن بھی ملتا ہے. اور پھر جیسے بچوں کی تکلیف ماں کو پتہ چل جاتی ہے, ماں کے پاس کون سا غیب کا علم ہے؟ کیفیات ہوتی ہیں. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پہ سمجھ ہوتی ہے, تفہیم ہوتی ہے. محبوب کچھ بھی نہ کہے, محب سمجھ آتا ہے کہ محبوب کے سینے میں کیا چل رہا ہے. فاصلے معنی نہیں رکھتے. استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد کے دل میں کوئی بات چل رہی ہوتی ہے اور استاد کو پتہ چل جاتا ہے. آپ صوفیاء کرام کی محفل میں کبھی بیٹھیں تو وہ پوری محفل کا ایکس رے کر کے بتا دیں گے کہ کون کیا ہے. انسان کا بغض اس کے لفظوں سے چھلکتا ہے, انسان کا تعصب اس کے لفظوں میں آتا ہے, انسان کی محبت اس کے لفظوں میں آتی ہے. محبت ویسے تو ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے, لیکن جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے لفظ چگلی کھاتے ہیں. کیمرے میں دیکھ کر, یا آپ کی آنکھیں, یا آپ کا فیشل ایکسپریشنز, آپ کے چہرے کے تمام تاثرات, یہ سارا کچھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا ہیں. جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں, جس موقع پر بات کرتے ہیں, جس ٹائمنگ کے ساتھ بات کرتے ہیں, جن لفظوں کا چناؤ آپ کرتے ہیں, اس سے آپ کی شخصیت کا پتہ چل جاتا ہے. اٹ ریفلیکٹس آور پرسنالٹی, دا وے وی ٹاک, دا وے وی ٹائپ, جس طرح ہم کامنٹ کرتے ہیں. ہماری ویڈیوز, ہمارے لیکچرز, ہمارا لکھنا, پڑھنا, بولنا, کھڑا ہونا, بات کرنا, گفتگو کا آغاز کرنا, محفل میں داخل ہونا, محفل سے نکلنا, مسجد کے لیے جانا, مسجد سے نکلنا, یہ سارا کچھ ہماری شخصیت کا آئینہ ہے. تو جوں جوں آپ تجربہ کار ہوتے جاتے ہیں, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, اور پھر جس آئینے میں جس قدر لطافتیں زیادہ ہوں گی, اس پہ اتنے عکس زیادہ نظر آئیں گے. ایک آئینہ ہے نا, یہ موبائل ابھی کیمرہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو میں نے لائیو جانے سے پہلے صاف کیا ہے. تو اگر اس پہ ڈسٹ پڑی ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ شاید میرے چہرے پہ ڈسٹ ہے. نہیں, کیمرے پہ ڈسٹ ہوگی. اور اگر چہرے پہ ہے تو چہرہ دھویا جاتا ہے, کیمرے کو صاف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. عابد حسین, کیسے ہو؟ میں نے اصل میں آپ کو ہمیشہ بتایا بھی ہے, اور میں نے بڑا کامیاب ہوں الحمدللہ. پچھلے 12 سال سے میرے فیس بک پہ ٹائم گزرا ہے. میں آج تک کسی کی پروفائل پہ, کسی پیج پر, کسی فورم میں, کسی گروپ میں, کسی ایسی بحث کا حصہ نہیں بنا جس پہ گالیاں ہوں. نمبر 1. نمبر 2, میں نے اپنی پروفائل پہ کوشش کی ہے کہ کسی بھی قسم کی نسبتوں کو تحقیر کے ساتھ میں اس کا ذکر نہ کروں. دیکھو نا, کسی کو کوئی پیر پسند ہے, کسی کو کوئی پیر پسند ہے, کسی بندے کی ایک عالم دین کے ساتھ نسبت ہے, کسی دوسرے کی دوسرے عالم دین کے ساتھ نسبت ہے. ایک بندے کو عمران خان صاحب اچھے لگتے ہیں, دوسرے کو نواز شریف صاحب اچھے لگتے ہیں, تیسرے کو مولانا فضل الرحمان اچھے لگتے ہیں, کوئی زرداری صاحب کا دیوانہ ہے. سب کی اپنی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں. غلطی ہم وہاں پہ کرتے ہیں جہاں ہم ایک دوسرے کی نسبتوں کو غلط کہتے ہیں اور اپنی نسبتوں کو من جانب اللہ. یعنی ہم اتنے حق پرست ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ دیں
बल्कि फरमा दें वो दुरुस्त है, बाकी सब गलत है दुनिया। नहीं, इस तरह नहीं होगा। तो इसलिए हम जैसे बंदे जो तमाम उलमाए कराम का एहतराम करते हैं, इंसानों का एहतराम करते हैं, तमाम नज़रियात को मैं एहतराम की नज़र से देखता हूँ, चूँकि मैंने इस्लाम को इसी तरह समझा है। आप किसी के झूठे खुदा को भी झूठा नहीं कह सकते, हर बंदे की अपनी निस्बत है। आप दलील के साथ अपनी बात कर दें, सुना दें अपनी बात, बहस से बचें। और मैंने कोशिश की है अपनी प्रोफाइल पे, तो मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। जो पुराने हैं पिछले 10-12 साल से उन्हें पता है। अब जाके ये पिछले कुछ एक अरसे में मैंने कोई 1000-1500 बंदे ऐड किए हैं कि सब मुझे कह रहे थे कि सर आपकी प्रोफाइल पे बहुत थोड़े से बंदे हैं, आपके तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। मैंने कहा यार मैं बड़ा सिलेक्टिव सा रहा हूँ। मेरी एक अपनी कम्युनिटी है, मेरे दोस्त यार हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसमें चाहने वाले हैं, और उनके साथ मेरा अदब का रिश्ता है। और ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मुझे सवाल से डर लगता है। मेरे तमाम स्टूडेंट्स मुझसे सवाल करते हैं, और आप लोगों को पता ही है, सवाल करते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ। फतवे से मैं बड़ा डरता हूँ और अवॉइड करता हूँ। ना मैं कभी किसी पे फतवा लगाता हूँ, ना किसी को इजाज़त देता हूँ कि मेरी प्रोफाइल पे मेरे घर में आकर कोई बंदा मुझे कहे कि आप टेढ़े बैठे हुए हैं, आप ऐसे बैठे हुए हैं, आप ऐसे। इसका हक सिर्फ मैं उस्ताद मोहतरम को देता हूँ जो मेरे असातिज़ा इकराम है। वो मुझे कान से पकड़ लें, वो मुझे कहें कान पकड़ लो, वो मुझे उल्टा लटका दें, सिर्फ असातिज़ा इकराम। इसके अलावा मैं कभी किसी बादशाह को भी ये इख्तियार नहीं देता जब तक मेरे अंदर इख्तियार मौजूद है। मैं नहीं किसी की सुनता है। मैं इस मामले में बड़ा ज़िद्दी मशहूर हूँ। सिर्फ ये असातिज़ा इकराम का, मेरे बुज़ुर्गों का इस्तेहकाक है कि वो जो चाहे मेरे साथ सलूक करें। बाकी सानू नहीं परवाह किसी बादशाह दी भी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनके ऊपर इसी रेट के साथ बात करता हूँ। मैं उनको डांटता हूँ, उनसे लाड करता हूँ, और उनकी प्रोफाइल पे अप्रिशिएट करता हूँ, जाके उनको इनकरेज करता हूँ। यही करना चाहिए हमें। बहुत नफ़रतें हो गई हैं, हम सारे ही मुफ्ती बने बैठे हैं। आज वो साहब, हालांकि मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम का एक फ़िक्रा है, मैं उस फ़िक्रे के मुताबिक लाइव सेशन कर रहा हूँ, और उन्हें उस फ़िक्रे पर एतराज़ है, और मुझे वो चाहते हैं कि मैं उस फ़िक्रे को तब्दील कर दूँ, क्योंकि वो आलम है और वो मार्फत और शरीयत और तरीक़त के बादशाह हैं। भाई आपको किसने बैठा दिया इस मसनद पे? मेरे उस्ताद मोहतरम का फ़िक्रा मेरे लिए बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। मेरे उस्ताद मोहतरम का फ़िक्रा है वो, आप समझ रहे हैं। एक फ़िक्रा मुहर्रिक है एक लाइव सेशन का। आप जब उस फ़िक्रे को रद्द करना चाहते हैं बग़ैर किसी दलील के, जबकि आपको वजाहत भी दे दी गई, तो लेकिन नहीं, आखिरकार हालांकि काफ़ी तवील अरसे से मेरी प्रोफाइल पे थे और पहले भी 3-4 मौक़े आए, लेकिन मैंने उनका एहतराम किया कि नहीं यार चलो, मुअद्दब हैं, अदब से बात करने वाले हैं। तो आज फिर इरफान अगर सुन रहा है तो उसको पता है, आफाक को भी, कि मेरी कछार में तो हड्डियां बिखरी हैं। और फिर वही जैसे होता है, फतवा लगा के चले गए कि आपको सिर्फ वो अच्छे लगते हैं जो आपकी तारीफ़ करें। तो मैंने कहा जी आपको मैंने गाली दी है, अगर नहीं दी तो फिर आप भी तारीफ़ करें। मुझे वाकई वो अच्छे लगते हैं, किसको अच्छे नहीं लगते? गालियां देने वाला किसको अच्छा लगेगा? फतवा लगाने वाला किसको अच्छा लगेगा? हम सच क्यों नहीं बोलते? अदब से अगर तो मेरे बारे में ये हो, लेकिन मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं आलिम दीन हूँ, मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा फ़िलासफ़र हूँ या बहुत बड़ी तोप हूँ। मैं एक तालिब इल्म हूँ, और वो भी अदना सा तालिब इल्म हूँ। सीख रहा हूँ, जितना समझ जाता हूँ उतना सिखाता हूँ। तो बहरहाल ये पर्सनल चीज़ें हैं, ऐसी डिस्कशन में आ गई। अरशद शरीफ से बात चली और घूमते घुमाते, जो कि सिर्फ गपशप ही लगानी है आज मैंने। आबिद हुसैन बिल्कुल ठीक हूँ। अरशद अली कहते हैं सर गाइड करें, कुरान पाक की कौन सी तफसीर रीड करें जो पहले बार कुरान की तफसीर पढ़ रहे। अच्छा अरशद, इस पे पिछले रमज़ानुल मुबारक में भी मैंने अर्ज़ किया था कि इसको 2-3 सिनेरियोस में देखें। एक होता है हमारे घर का मसलक, मसलन कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, पैदाइशी तौर पर बात कर रहा हूँ, कोई अहले तशय्यो मसलक है। तो जो मकतबा फ़िक्र है जिसमें आप
پلے بڑھے ہیں یا آپ کے بہن بھائی یا گھر والے، اور چونکہ مسلمان ہیں وہ، تو سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ جو آپ کے گھر میں دستیاب ترجمہ ہے، جیسے میں اپنی بات کروں تو میں نے سب سے بنیادی جو ترجمہ پڑھا تھا بہت بچپن میں، وہ تھا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، کنز الایمان ہمارے گھر میں تھا۔ دوسری ایک تفسیر تھی ہمارے گھر میں، جسٹس کرم شاہ الازہری صاحب، اللہ کریم ان کے بھی درجات بلند فرمائے، ضیاء القرآن، 5 جلدیں تھیں۔ پھر تھوڑے سے میں یعنی لڑکپن کی سٹیج پہ آیا تو مودودی صاحب، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی تفہیم القرآن تھی، 5 جلدیں تھیں اس وقت۔ تو یوں سب سے پہلے آپ کوشش کریں جو آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ کے اپنے مسلک کے مطابق آپ اس کا پہلے تفسیر بعد میں پڑھ لیں، ترجمہ پہلے پڑھیں۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، ترجمہ جو ہے وہ جب آپ پڑھیں تو پہلی سٹیج پہ، چونکہ یہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور میں ایک وائرل کلپ بھی سن رہا تھا کہ جی خود سے پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ خود سے تب پڑھیں گے جب میں خود سے ترجمہ کروں گا۔ عربی زبان ہے، ہماری زبان نہیں ہے عربی، ہم یہاں پہ ایشین یا پنجابی، سندھی، بلوچی، براوی، کشمیری، کوئی نہ کوئی زبان ہے ہماری۔ تو عربی میں ہمارے علماء کرام نے، مفسرین کرام نے، مترجم جو ہیں انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے عربی سے اردو میں یا آپ کی جو بھی مقامی زبان ہے۔ تو کوشش کریں کہ صرف ترجمہ پڑھیں جو لفظ سے لفظ تک ہے۔ وہ جو بریکٹوں کے اندر ہوتا ہے وہ وضاحت ہوتی ہے علماء کرام کی، پہلی سٹیج پہ تو اس کو بالکل چھوڑ دیں، وہ کنفیوز کر دے گی چیزیں آپ کو۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے تمام علماء کرام نے، میں نے تقریباً تمام مکاتب فکر کا ترجمہ پڑھا ہے، 90% سے زائد وہ ایک جیسا ہی ہے، 10% میں عقیدہ آ جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، اب ایک بریلوی مسلک کا بندہ ہے تو اس نے آیتوں کو ایک اپنے انداز میں لیا ہوا ہے۔ ایک اہل حدیث ہیں تو وہ اسی طریقے سے سمجھ رہے ہیں چیزوں کو، اہل تشیع ہیں تو وہ اسی طریقے سے، کرسچنس یا جیسے انگریز ہیں انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہوا ہے قرآن کا، پھر دیگر زبان بولنے والوں نے بھی انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ تو ارشد پہلی سٹیج پہ تو آپ وہ ترجمہ پڑھیں جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہے۔ یہ میں عام بات کر رہا ہوں، ابھی میں خاص بات میں نے حکم نہیں دیا، ابھی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا ریکمینڈ کرتا ہوں وہ میں بعد میں آتا ہوں۔ یہ جنرل بات کر رہا ہوں پبلک کے لیے کہ آپ جو بھی ہے نا اس بہانے سے جان چھڑائیں، کیونکہ انسان آدھا وقت یہی سوچ سوچ کے ضائع کر دیتا ہے کہ کون سا پڑھوں۔ میں نے بڑے نوجوانوں سے پوچھا، یہی سوچ سوچ کے سر وقت گزر گیا کہ کون سا پڑھیں، اور بھائی جو بھی ہے نا قرآن ہی ہے، قرآن کا ترجمہ کیا ہوا ہے نا، آپ کوشش کریں گے نا الحمد سے لے کے والناس تک، سورت یاسین، سورت رحمان ہے، غافر ہے، زخرف ہے، طٰہٰ ہے، یونس ہے، آپ فرقان کو لے لیں، آپ کو ایک دفعہ پڑھ دیں 5-10% سمجھ آ جائے گی، اتنا کافی ہے اس سٹیج پہ، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ تفسیر ہے۔ تفسیر کے لیے اب عبد الماجد دریا بادی صاحب سے شروع ہو جائیں، وہ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے۔ آپ کو اپنے زمانے کی اردو میں تفسیر پڑھنی چاہیے۔ اپنے زمانے سے مراد یہ ہے، آپ ہیں 21ویں صدی میں بیٹھے ہوئے، میں اور آپ اس وقت، جو تفاسیر زیادہ پرانی ہیں ان کی اردو مشکل ہے، بالکل ایسے جیسے میں کسی کو کہوں کہ اقبال کو پڑھ کے مجھے اس کی تشریح کر دیں، تو اقبال نے جو الفاظ استعمال کیے یا غالب نے جو استعمال کیے ہیں الفاظ، وہ پرانی اردو، چونکہ وہ الفاظ متروک ہو گئے، ہمارے استعمال میں نہیں رہے، اس لیے مسائل ہمیں آتے ہیں۔ جیسے غالب کے ہاں شروع میں دیکھیں تو بالکل فارسی ہے، پھر اردو اور فارسی کا امتزاج ہے، اور پھر آخر میں انہوں نے جو اردو استعمال کی ہے خالص، وہ بھی بڑی مشکل ہے۔ اقبال کا بھی یہی حال ہے۔ تو ہماری جو پرانی تفاسیر ہیں ان کی اردو کا انداز پرانا ہے، آج کی نوجوان نسل کو وہ سمجھ نہیں آتا۔ بالکل جدید اگر ہم دیکھ لیں تو تراجم کے اندر جیسے غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی ہے، آسان ترجمہ ہے، مودودی صاحب کی تفہیم القرآن ہے، آسان ترجمہ ہے، جدید اردو میں لکھا ہوا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا عرفان القرآن ہے، بالکل جدید سائنسی بنیادوں پر انہوں نے ریسنٹلی وہ ایک کام کیا ہے، اس میں غامدی صاحب نے کیا ہوا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اہل تشیع میں بڑے خوبصورت زبردست تراجم کیے ہیں علمی طور پر۔ تو میں ریکمینڈ پتہ ہے کیوں، جیسے میرا اگر آپ پروفائل پہ دیکھیں تو میں وہ جو اسکرین شاٹ دیتا ہوں وہ سید شبیر احمد ہیں،
قرآن آسان تحریک ایک لاہور سے شروع ہوئی تھی، تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس کے کلرز، تو میرے پاس چونکہ وہ بھی ہے اویلیبل ہے تو میں اس کو بھی دیکھتا ہوں۔ اس میں لفظوں کے حساب سے ترجمہ ہے۔ ایک حافظ نظر محمد صاحب غالباً مجھے یاد آتا ہے، میں نے شیئر بھی کیا تھا اپنی پروفائل پہ۔ پہلے تو کوشش کریں کہ لفظ کے اوپر غور کریں، قرآن کا جو لفظ ہے، پھر جوں جوں تھوڑا آپ آگے بڑھیں گے، جیسے میں یہاں بیٹھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قرآن کے تراجم میں اختلاف کہاں پہ آتا ہے۔ اختلاف آتا ہے احادیث یا روایت کی وجہ سے، دوسرا اختلاف آتا ہے صرف و نحو کی وجہ سے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ جو آیت کا حصہ ہے اس کو پچھلے حصے کے ساتھ ملا کے پڑھنا چاہیے، کوئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ آیت الگ ہے، اس کو الگ سے پڑھنا چاہیے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ نیچے زیر ہے اس لیے اس کا مطلب یہ بنے گا، کوئی اس میں فعل حال، فعل ماضی، فعل استمراری یا مضارع اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، پھر حروف عطف کی بات آ جاتی ہے۔ وہ علماء کرام کی مجالس ہیں، آپ نے اتنی باریکی میں نہیں جانا۔ پھر یہ ہے کہ عربی زبان ایک وسیع زبان ہے، ایک لفظ ہے اس کے 70 مطلب ہیں، 70 مطلب ہیں۔ تو جن علماء کرام کی عربی محاورے پہ نظر ہے، عربی کے اسلوب پہ نظر ہے، یا عربی کے ادب کے اوپر نظر ہے، وہ اس کا ترجمہ مختلف کریں گے۔ دیکھو نا، اگر میں آپ کو کہوں انگریزی کا کوئی ایڈیم دے کے کہ آپ اس کا اردو ترجمہ کریں، تو جس کو نہیں پتہ یہ محاورہ ہے وہ اس کا لفظی ترجمہ کر دے گا۔ جیسے مجھے یاد ہے ایڈورٹائزنگ میں ایک دفعہ 4 کلر پرنٹنگ کا لفظ آیا، تو میرے ساتھ تھے ایک نوجوان، اس نے ترجمہ کیا 4 رنگوں والی 4 کلر، چونکہ 4 کلر تھے تو 4 رنگ ہو گئے، حالانکہ وہ ایک رنگین طباعت ہے، یعنی جو آپ رنگین اشاعت کرتے ہیں۔ تو لفظی ترجمہ اگر میں عربی محاورے کو سمجھے بغیر کروں گا تو اس کے محاورے کو میں اردو میں ترجمہ کروں گا، جبکہ محاورے کو یا تو محاورے کے طور پر لے کر آئیں یا اپنی زبان میں اس کو محاورہ ہے اس کا کوئی ڈھونڈیں۔ یہی حال ضرب الامثال کا ہے۔ عربی کی جو تمثیلات ہیں یا ضرب الامثال ہیں، پرووربس، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کا ایک سیاق و سباق ہے۔ مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ہم اس کا ترجمہ جب اپنی اردو زبان میں کرتے ہیں تو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک زبان کا فرق ہے، لسانی فرق۔ تو علماء کرام کی نیت میں ہم شک نہیں کرتے۔ پھر یہ ہے کہ جو پرانے تراجم یا تفاسیر ہیں اس میں سائنسی ترقی کے جو پہلو تھے اس وقت آشکار نہیں تھے۔ آج نیورو سائنسز، یہ جینیٹکس کے اوپر، جینز کی کہانی، پھر یہ جو آئی ٹی آ گئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آج کے دور کا جو مفسر ہیں وہ بہتر طور پر چیزوں کو سمجھ رہے ہیں۔ چونکہ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کھولنا ہے، آپ نے چیزوں کو بیان کرنا ہے، کھولنا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عربی میں 70 مطلب ہیں ایک لفظ کے۔ اب کچھ نے کسی اور سیاق و سباق میں اس کا ترجمہ کیا ہے شان نزول کے مطابق، اور انہیں لگتا ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، وہ بھی درست ہے۔ دوسرے ایک اختلافی نقطہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس لفظ کا یہاں پہ یہ مطلب بنتا ہے۔ جیسے اگر آپ دیکھیں تو جو پرویز ہیں، غلام احمد پرویز، لاہور میں ادارہ طلوع اسلام، ان کا مفہوم القرآن میرے پاس وہ بھی پڑھا ہوا ہے، میں نے اس کو بھی مطالعہ کیا۔ سی ایس پی آفیسر تھے لاہور میں ہی، تدفین ہے ان کی، بڑی کام کیا انہوں نے قرآن کے اوپر بھی، بڑا محنت کیا۔ مودودی صاحب کا اور ان کا آپس میں علمی اختلاف چلتا رہتا تھا، کچھ لوگ ان کو منکر حدیث بھی، وہ بھی میں نے کتابیں پڑھی ہیں کہ وہ منکر حدیث ہے، حالانکہ میں نے ان کو خود سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں صرف اس حدیث کو حدیث سمجھتا ہوں جن کا قرآن کے ساتھ ایک سند ملتی ہے۔ یہ ان کا علمی معاملہ ہے۔ تو انہوں نے بھی لفظوں کو ایک اپنے انداز میں سمجھا ہے۔ غامدی صاحب کی مثال لے لیں تو غامدی صاحب اپنے علمی مقام و مرتبے کے ساتھ کسی خاص آیت کا خاص انداز میں ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ارشد اس ساری چیزوں کے باوجود میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ علماء کرام کی نیت میں فطور ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا مفسرین کرام انہوں نے اپنے علمی مرتبے کے مطابق کام کیا۔ اب انسانی شعور آگے بڑھ گیا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے تو جو اویلیبل ہے اس کو پڑھیں، پھر 2-3 کمپیریٹیو انالیسس کریں کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور آپ ایک ویب سائٹ ہے قرآن ENC QURANENC.com، غالباً if I'm not wrong، کوئی سرچ کر کے دیکھ لے، اس پہ انہوں نے نا 7-8 تراجم دیے ہوئے ہیں۔ ایک آیت ہے، اس کے نیچے 7-8 تراجم ہیں مختلف، اس میں طاہر القادری صاحب والا بھی ہے، اور اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو آپ کو معمولی سا اختلاف نظر آئے گا۔ جیسے جلندری صاحب کا اگر آپ پڑھیں
یا ایک محمد علی ہیں ان کا پڑھیں، تو معمولی لفظی اختلاف نظر آتا ہے تھوڑا بہت. پھر وہ جو چھوٹی بریکٹ ہے نا اس میں تھوڑی سی اختلاف زیادہ ہو جاتا ہے. اس میں عقیدہ، میں نے بتایا کہ زیادہ تر عقیدہ آتا ہے. عقیدہ آتا ہے تو اسی لیے تو مسلک بنے ہوئے ہیں نا. اب دیکھو اہل تشیع کا جو جنرل پبلک ہے وہ ہمیشہ اپنے علماء کا ترجمہ پڑھیں گے. میں نے کئی جماعت اسلامی کے میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں یا دوست، میں ان سے پوچھتا ہوں تفہیم القرآن کے علاوہ بھی کچھ پڑھا ہے، تو وہ کہتے ہیں سر ہمارے لیے یہی کافی ہے. یہ عام اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں، جنرل لیول پہ. علماء کرام یا وہ اسٹوڈنٹ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ سب کو پڑھتے ہیں. جو کمپیریٹیو اسٹڈی ہے، تقابلی جائزہ وہ لیتے ہیں. عام بندے کے لیے تو بائبل کا پڑھنا بھی گناہ ہے، اور توریت کا پڑھنا بھی گناہ ہے، اور گیتا بھی پڑھنا گناہ ہے. وہ چونکہ علمی سطح محدود ہوتی ہے. علماء کرام، جتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان سب کی لائبریریوں میں گیتا بھی پڑھی ہوگی، گرنتھ بھی پڑھی ہوگی، سارا لٹریچر پڑھا ہوگا، چونکہ وہ اس وقت یہ چیزیں لے کے آتے ہیں جب انہیں اپنے عقائد کے بارے میں مکمل معلومات ہوتی ہیں. تو شروع میں انسان اگر پڑھے گا تو انسان ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. یہاں تک سمجھ آ رہی ہے ارشد؟ ہاں، قرآن ای این سی، بالکل اکثر یہی ہے بیٹے، قرآن ای این سی. تو اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو وہ آپ کو سارے تراجم مل جائیں گے. پھر یہ ہے کہ اب اس کو نفسیاتی طور پر تھوڑا دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا ذوق، ہر بندے کا ایک ذوق ہوتا ہے. جیسے میں نے سب کو پڑھا ہے جو دستیاب تھے مفسرین کرام، کہیں کہیں آپ کا دل لگ جاتا ہے پڑھتے ہوئے، آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ لفظ میرے اندر اتر رہے ہیں. اس بندے کو ضرور پکڑ لیں. جس بندے کی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کو پکڑ لیں. دیکھو نا، جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، جس کی بات اتر رہی ہے، وہی آپ کے لیے ہے. تو اس سٹیج پہ آپ وہ پڑھ لیں. تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، ہو سکتا ہے آپ کا مزاج تبدیل ہو جائے، آپ کا علمی سفر آگے بڑھے، آپ کو مزید پیاس لگے، آپ پھر کسی اور چشمے سے پانی پی لیں. تعصب اگر ہوگا نا تو پھر انسان محدود ہو جاتا ہے. دیکھو نا، اگر میں یہ کہوں ایز بریلوی کہ صرف کنز الایمان ہی اتھارٹی ہے، اور یہی غلطی کرتے ہیں عام طور پر نیچے جو لوگ ہیں موسٹلی، کہ بس کنز الایمان ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے. یا کوئی کہے کہ تفسیر کوثری ٹھیک ہے اور باقی سب غلط ہے. یا میں کہوں کہ نہیں، طاہر القادری صاحب نے جو تراجم کیے ہیں بس وہ ترجمہ ٹھیک ہے باقی سارے نہیں. یہ علماء کرام کا یہ مقام و مرتبہ نہیں ہوتا. سب نے اپنے اپنے انداز میں بہترین کاوش کی ہے، بہترین اردو کا استعمال بھی کیا، یا سندھی یا جو بھی زبان ہے. تو اس لیے میرے لیے یہ مشکل ہوتا ہے عام جنرل پبلک کو یہ کہنا کہ آپ یہ پڑھیں، کیونکہ وہ میری بات ہو جائے گی. میں اتنے سفر کے بعد ایک خاص نتیجے پہ پہنچا ہوں اور میں اس کے مطابق چیزیں پڑھتا ہوں. مثلا ایک اور ہے، ابھی پچھلے دنوں میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، فری ہے، آن لائن مل جاتا ہے. غالباً وہ بلو سا اس کا ہے، ریڈ قرآن ہے یا کیا ہے اس کا نام، مجھے دیکھنا پڑے گا. ایزی قرآن ہے، غالباً انگلش میں ہے. دیکھیں اب سعودی عرب کا جو ترجمہ ہے، سعودی عرب مزید آپ کو آسان کرتا ہوں. آپ کا جو مسلک ہوتا ہے، آپ کا جو عقیدہ ہوتا ہے، زیادہ تر تراجم بھی آپ اسی طرح کے پڑھنا چاہتے ہیں. یہ ہم سب کی میں اگر اولیاء کرام کے حوالے سے دیوانہ ہوں تو مجھے وہ ترجمہ کبھی اچھا نہیں لگے گا جس میں اولیاء کرام کو بتوں کے مقابلے میں لا کے یہ کہا جائے کہ اور مشرک نہ بنو. آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ بھی ہماری یہی تقسیم ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ہوتا ہے ہم اسی روح سے قرآن کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن سے عقیدہ لینے کی بجائے ہم اپنے عقیدے کے مطابق قرآن کو دیکھتے ہیں. جیسے اقبال نے کہا نا، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں. تو وہ غلط ہو جاتی ہے وہ چیز. اب اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا کہ کس نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی ہے، معاذ اللہ، میرا وہ مقام و مرتبہ نہیں. اس لیے میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا جنرل پبلک میں. لیکن آپ لوگ چونکہ میرے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، میں اس لیے یہ ضرور اتنا کہوں گا کہ 21ویں صدی ہے، پچھلے تقریباً 30 سال 22 اس کے لگا لیں اور پچھلے 10 سال کچھ اور لگا لیں پچھلی صدی کے. ان 30 سالوں میں جو کام ہوا ہے نا وہ ضرور پڑھیں، وہیں سے شروع کریں. وہ ترجمہ ان پچھلے 30 سالوں میں جو لیٹسٹ ریسنٹ تراجم ہوئے ہیں قرآن پاک کے، ان سے شروع کر دیں. اور اب تو ایک آپ جیسے وہ 360
एप्लीकेशन है यार, बड़ी ज़बरदस्त है। मैं तो देखता हूँ उसमें कितना ज़बरदस्त काम किया उन नौजवानों ने। किसी का भी तर्जुमा पढ़ लें, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि जिस उर्दू को आप समझ सकें, जिसके मुहावरे को आप समझ सकें, वो आप ज़रूर पढ़ें। फिर आ जाती है बात तफसीर की। तो तफसीर जो है वो मैं किसी दिन रिकमेंड कर दूंगा आपको, अरशद अकेले में हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। इनबॉक्स में चूँकि सवाल आपका है, अभी मैं उसको शायद मेरे लिए मुनासिब नहीं, मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ, चूँकि तकरीबन तमाम तफासिर शायद कोई रह गई हो जो मेरे मुताले में ना आई हो। चूँकि मुझे रेफरेंस लेने पड़ते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, तो मैं तफसीर इब्न कसीर से शुरू हो जाए, जिसको उम्मुत तफासिर कहा जाता है। तफसीरों की माँ है वो, हाफिज़ इब्न कसीर की, अल्लाह करीम उनका दर्जात बुलंद फरमाए। और MA MPhil PhD में ज़्यादा अगर आप थीसिस पढ़ें तो उन्हीं का मोस्टली हवाला मिलता है आपको। फिर अब मैं कुछ परसों एक थीसिस देख रहा था, उसमें तारुल कादरी साहब के इरफानुल कुरान का हवाला दिया हुआ था उस नौजवान ने। तो आपकी चॉइस है, लेकिन पढ़ें ज़रूर। अब ये आपको खुद वो बंदा देखें ना, मैंने हाफिज़ नज़र मोहम्मद साहब से बड़ा सीखा है। मुझे सबसे ज़्यादा वो अब इस स्टेज पे आके वो तर्जमा अच्छा लगता है जिसमें क्लटर ना हो। क्लटर से मुराद ये है, अल्लाह ताला माफ़ करे, कुरान की तो कोई चीज़ क्लटर नहीं होती, मैं तर्जमे की बात कर रहा हूँ कि क्लटर का मतलब ये है कि आपका कोई इजाफी मवाद ना हो उस वक्त, वरना आप उलझ जाएंगे। और ये मैं आपको बताऊं, कुरान की बहुत सारी आयात ऐसी हैं जिन्हें उलमाए कराम की मदद के बगैर नहीं समझा जा सकता। ये मैं खुद समझता हूँ इस चीज़ को। लेकिन स्टूडेंट्स एक दफ़ा गो थ्रू कर दें तो 10% उन्हें समझ आ जाएगी, इतना काफ़ी है फ़िलहाल। फिर जो बहुत सारी आयात ऐसी हैं जो मुतशाबे हैं, कुछ ऐसी हैं जिनका कोई पस मंज़र है, उसके लिए आपको तफसीर देखनी पड़ती है। आपको नहीं पता कि इस आयत का मफहूम क्या बनता है। सीधा सीधा तर्जुमा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके वाक़े के पीछे वाक़या क्या चल रहा है, तो उसके लिए शान नज़ूल देखनी पड़ेगी, आपको तफासिर देखनी पड़ेंगी। और उस पर फिर इख्तलाफ पाया। इख्तलाफ क्यों है देखें, अहले सुन्नत के यहाँ जो सनद है वो सिहाह सित्ता, सहीहैन, मुस्लिम, बुखारी, ठीक है, तिरमिज़ी, इब्न माजा, वहाँ से लेके आ रहे हैं। दूसरी तरफ असूल काफ़ी भी आएगा और बिहारुल अनवार है, दीगर किताबें आ जाएंगी। तो आपके जो मसादर होते हैं ना, बिब्लियोग्राफी मसादर, आपके जो जहाँ से आप रेफरेंस ले रहे हो, आपके जो मराजे होते हैं, यानी आपकी रूट्स जो होती हैं, आपका अकीदा जहाँ जुड़ा होता है, आप वहीं से रेफरेंस लेके आते हैं। आप किसी अहले तशय्यो का आप करेंगे तो नहजुल बलागा का हवाला ज़रूर आएगा ना उसमें, और दूसरी जगह पे नहजुल बलागा आपको नज़र नहीं आएगा। फिर अहले तशय्यो के यहाँ देखें तो जितने अहले बैत के आइमा हैं अलैहिमुस्सलाम अजमाइन, उनके हवाला जात आएंगे, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखें तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनके हवाला जात ज़्यादा नज़र आएंगे। तो ये फ़र्क है, लेकिन स्टूडेंट के तौर पर आप इस फ़र्क में पढ़ेंगे तो फिर आप पम्फलेटी हो जाएंगे। फिर आप अपने अकीदे के सबूत के लिए इधर से भी किताब ली, उधर से भी ली, चूँकि ये बात मेरे अकीदे को साबित करती है लिहाजा ये बात अच्छी है, और ये बात चूँकि मेरे अकीदे के ख़िलाफ़ है लिहाजा ये बात गलत है। तो फिर आप वो बन जाएंगे। और अगर वो बनना है तो वो तो इल्ला माशाअल्लाह कसीर आबादी, सब अपनी जगह पे दुरुस्त है, सब अपनी जगह। ये बड़े दिल गुर्दे की बात होती है कि अपने पीर साहब के अलावा भी किसी की किताब पढ़ना, अपने आलिम दीन के अलावा भी किसी आलिम दीन को आलिम दीन समझना, ये बड़े दिल गुर्दे की बात है। यही वजह है कि फ़िक़्ह के इमाम भी जो हमारे हैं अहले सुन्नत में, चार जो हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, वो आपस में तो उनका कोई इख्तलाफ नहीं नज़र आता। इस तरीके से नमाज रोज़े का एक दूसरे के पीछे पढ़ लेते थे, लेकिन उनके मानने वालों की इतनी डिवीजन्स हो चुकी हैं कि वो शायद मस्जिदें अलग, यहाँ पे फ़लाँ मसला का नमाज नहीं पढ़ सकता, इस कब्रस्तान में फ़लाँ मसला के मुर्दे दफन नहीं हो सकते। ये काम उलमा ने नहीं किया, ना ये काम फ़कीहान ने किया है। ये नीचे बैठे हुए कुछ मफाद परस्तों ने ये काम अपने मफादात के लिए किया हुआ है। तो जब आप पढ़ते हैं तो आप इस से निजात हासिल करते हैं। ये वही लोग हैं अपना चूरन बेचने वाले, जिनको फेसबुक मिल गया, यूट्यूब मिल गया, उन्होंने वही चूरन यहाँ भी आके बेचना शुरू कर दिया। कुछ नहीं बदला, वही जो गली मोहल्ले में काम करते थे, अब उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। मैं अक्सर पेजेस देखता हूँ, चैनल्स देखता हूँ, वही कहानियाँ चल रही हैं मसलकों की, तकफीरियत की, वही फतवाबाजी है।
اور امت مسلمہ مجموعی طور پر کہاں سٹینڈ کرتی ہے، وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. تو اس لیے پھر چونکہ بیکاز یو کین رائٹ، یہاں ہر بندے کو اختیار ہے، اور ہم جیسے بندے تو ویسے ہی ایکسیس میں ہوتے ہیں، غریب لوگ ہیں ہم، تو اس لیے فتوے زیادہ ہم جیسے بندوں پہ لگ جاتے ہیں. تو میں اس لیے کوشش کرتا رہا ہوں ہمیشہ کہ کسی کی تحقیر نہ ہو، اور نہ کسی کو آپ گالی دو، نہ کسی کو آپ تحقیر کی نظر سے دیکھو. تو اس لیے میں اس طرح کی جو اختلافی معاملات ہیں نا ارشد، میں ان کو کوئی کتاب ریکمینڈ نہیں کرتا سر عام اس طریقے سے، کیونکہ آپ ایک ترجمہ ریکمینڈ کریں گے اور عین ممکن ہے کہ 10 فتوے آ جائیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو بدعتی ہے، یہ تو گمراہ ہو چکا ہے، اس کا تو عقیدہ درست نہیں، یہ نہیں پڑھیں، یہ پڑھیں. بس کیا کریں گے پھر؟ ٹھیک ہو گیا جی. ارم شہزادی، حمزہ رحمان اور نور شہزادی، کیسے ہو نور؟ ٹھیک ہو؟ ارشد اگر سمجھ آ گئی اتنی بات تو بتا دیجئے. اکسا کہتی ہے سر بہت اچھی طریقے سے سمجھ آتی ہے. اچھا جی اکسا، آپ کو ایسی ہو کہ بھی میں نے سمجھ لگوانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ادھار ہے آپ کا، مجھے پتہ ہے. آپ موڈ بنایا ہوا ہے کہ سر ہم ویٹ کر رہے ہیں اور آپ سر غائب ہو گئے ہیں. سر ہیں ہی ایسے بچپن سے، کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ میرا کمٹمنٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، چیز ودیہ لے کے آنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چیز ودیہ آئے گی اکسا. مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے تو انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی بھی میں فارغ نہیں ہوں، میں ایک بڑے مشن پہ ہوں، بلکہ ایک نہیں 3 مشن ہیں بہت بڑے بڑے. اور چونکہ آپ کی نسبت میرے ساتھ آن لائن اسی طریقے سے ہے نا، تو آپ سمجھتے ہیں شاید میں یہاں سے غائب ہوا ہوں تو میں غائب ہوگا. نہیں، ایسا نہیں. ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں نا، پھر یوں سمجھ لیں. آج کل میں کسی اور محاذ پر ہوں، اور میں اس میں بڑی جافشانی کے ساتھ، اسی ذوق و شوق کے ساتھ لگا ہوا ہوں، اور دن رات لگا ہوا ہوں. میری روٹین وہی ہے، وہی راتوں کو جاگنا، وہی تہجد، وہی. ہاں یونیورسٹی کی مصروفیت ہے، ظاہری بات ہے وہ تو. ادروائز روٹین میری وہی ہے، صبح کی سیر، اور بیشک دھند ہو بارش ہو جانا ہی جانا ہے باہر. ٹھیک ہے جی. جو اللہ تعالیٰ خیر رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے اپنے دل کی باتیں اس لیے کی ہیں ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے. تو یہ جو ایسے نور ہے، جو بہت قریب ہیں گھر کا، جہاں پہ تعلق ہو جاتا ہے نا، وہاں پہ تو میں حکم دے دیتا ہوں، ریکمینڈ بھی کرتا ہوں ان کو. لیکن اگر آپ میری پروفائل پہ دیکھیں تو میں نے مختلف مسالک کے تراجم کو ریکمینڈ کیا ہوا ہے. میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا اب اس سٹیج پہ. ایک وقت تھا جب میں بھی مسلکوں کے چکر میں بڑا ویسے میری رگیں پھول جاتی تھی، یقین کیجیے. میں اس لیے تو ان چیزوں سے تنگ ہو کے یہاں پہ آیا ہوں کہ میں لڑ پڑتا تھا. بڑا جذباتی نوجوان تھا میں. وہ پمفلٹ پڑے ہوئے تھے، 10 جماعتیں پاس کی ہوئی تھیں، اور مجھے لگتا تھا کہ میں بڑا عالم فاضل ہو گیا ہوں اس وقت. جوں آگے سفر بڑا ہے، اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں میری بخشش بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. میں اس قدر گنہگار ہوں. انسان اپنے من وچ جدو چاہتی پاندا ہے نا، پھر ان سمجھ آتی کہ کسے کام جوگا نہیں، اور پھر وہ اور زیادہ شکر ادا کرتا ہے. میں کئی دفعہ صرف مختصراً آپ کو تھوڑا سا یہ اس میں بتاؤں گا، اشارہ کروں گا کہ انسان جب کرسٹل کلیئر ہو کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا، تو اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں کہ سونے ربا تیرا شکر ہے، بڑی مہربانی، تیرا فضل ہے کہ تو ساڈا پردہ رکھے ہے، بھرم رکھا ہوا ہے آپ نے ہمارا. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میں جب اپنے من میں جاتی ڈالتا ہوں تو مجھے کالک ہی کالک نظر آتی ہے. اب مجھے ایسے سامنے پڑی ہوتی ہیں چیزیں کہ فاروق یہاں سے بھی ٹھیک کرنا ہے، یہاں سے بھی ریفارمیشن کی ضرورت ہے، یہاں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، یہاں بھی غلط ہوتا ہوں، یہاں بھی غلط ہوتا ہوں. تو جب آپ خود اپنے تھانے دار بن جاتے ہیں، خود اپنے جج بن جاتے ہیں، تو آپ کے لیے بڑی سہولت ہو جاتی ہے. تو میں اس لیے چونکہ ہر وقت چوائسز میں دیکھتا رہتا ہوں کہ یہاں پہ، اور آپ نے اپنی دانست میں بہتر فیصلے کرنے ہیں. آپ کا دل صاف ہونا چاہیے، اصل آپ کی صاف ہونی چاہیے، نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے. جیسے میرے دل میں کسی بندے کے لیے نفرت نہیں ہے. میرے دل میں اگر نفرت نام کا کوئی وجود ہوگا تو وہ صرف اس انسان کے لیے ہے جس انسان کے پاس انسانیت نہیں ہے، جو انسان انسانوں کے لیے ظالم ہے. اور عقیدے کے اعتبار سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں
تو میں کبھی کسی ایسے بندے کی محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کروں گا، موت کو ترجیح دے لوں گا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، آپ کی صفات کے ساتھ، آپ کی نسبتوں کے ساتھ بغض کا تعلق ہے، تعصب کا تعلق ہے۔ میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کرتا ہوں، ہمیشہ انسانوں سے پیار کرنے والا انسان ہوں، لیکن جسے میری نسبتوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو نسبتیں اپنی عزیز رکھیں، اور نسبتوں کی سب سے بڑی نسبت، ہر نسبت کی ماں، ہر نسبت کی جڑ، ہر نسبت کی اصل محمد مصطفیٰ علیہ تحیت وسنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس پہ کوئی کسی قسم کی نہ مفاہمت ہو سکتی ہے، نہ مصلحت ہو سکتی ہے، نہ مصالحت ہو سکتی ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی ہمارے ماں باپ، ہمارا ہر چیز سے بڑھ کر ہے نا۔ ہم تو کل انبیاء و مرسلین کا احترام کرنے والے ہیں۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والا ہوتا کون ہے؟ کوئی موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے والا ہوتا کون ہے؟ پیغمبر، نبی، ہمیں تو حکم ہے کہ ہم کسی کے پیشواؤں کو، جو مذہبی پیشوا ہیں، کوئی پنڈت ہو، کوئی پادری ہو، کوئی سادھو ہو، کوئی رشی ہو، ہم کسی کی توہین نہیں کر سکتے۔ مجھے اگر اپنی مسجد کا احترام عزیز ہے تو میں مندر یا گردوارے کی توہین کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ مجھے اسلام روکتا ہے۔ مجھے صرف ایک صورت میں اجازت ہے، اگر جنگ ہو اور اس میں کوئی مندر، کوئی گردوارہ یا کوئی ایسی عبادت کا خلاف اسلام استعمال ہو رہی ہے یا خلاف وطن استعمال ہو رہی ہے، تو پھر مجھے بہت سارے اختیارات ملتے ہیں۔ ادروائز تو میں کسی انسان کو اس کے عقیدے کی بنا پہ نفرت سے نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے جی، دیکھو نا، تعریفیں کر رہا ہوں، اللہ ہی خیر کرے۔ تو آپ لوگوں سے اس لیے میں لاڈ سے بات کر لیتا ہوں، چونکہ مجھے پتہ آپ کو سمجھ آتی ہے۔ انسان جب اپنے من میں جاتی ڈالتا ہے نا اکثر، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی عمر کا طویل حصہ جس طرح استعمال کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، پتہ نہیں آپ لوگوں کے دل میں میرے بارے میں کیا کیا خیال آتے ہیں کہ میں شاید بڑی کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہوں۔ اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے نا کہ اس لیے میں آپ کو روکتا بھی ہوں، کوئی مجھے مرشد کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کیا، میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو میری اصلیت کا پتہ نہیں ہے، صرف مجھے پتہ ہے یا میرے اللہ کو پتہ ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ من کی کالک دور ہوتی رہے، آئینہ ذات مصفہ ہوتا رہے، اجلا ہوتا رہے، اور یہ کام سب سے بہتر آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، ساری دنیا کو بندہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ رات کو جب آپ اپنی چارپائی پہ اپنے کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کیا ہے، اندر سے آپ کو پتہ ہے آپ کیا ہے۔ تو اس لیے وہ جو اندر سے آپ کو پتہ چلتا ہے نا، مثلا میں ساری دنیا سے بحث جیت سکتا ہوں، ایسے ایسے آرگومنٹس نکالوں گا، ایسے ایسے گھڑ کے دلائل دوں گا کہ کوئی بندہ شاید نہ ٹک سکے میرے سامنے، لیکن مجھے تو پتہ ہے میں غلط کہہ رہا ہوں۔ تو وہ جو آپ کو اندر سے آواز آتی ہے نا، من کی آواز، اسے ضمیر کہہ لیں آپ، اسے خدا کا وہ نظام کہہ لیں جو اندر سے بولتا ہے کہ ہوش کے ناخن لے، تو غلط کہہ رہا ہے، غلط کر رہا ہے، غلط بول رہا ہے۔ تو جب آپ کے اندر سے وہ جاگ جائے نا، تھانے دار جو آپ کے اندر تھانے دار بیٹھا ہوا ہے، وہ جاگ جائے، تو آپ کو دنیا کے کسی تھانے دار کی ضرورت نہیں رہتی، آپ خود ہی اپنا راستہ ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتا ہے، ہمارے سسٹم میں ایفرٹ کرتا ہے، ہم اس کے لیے راستے کی ہدایت آسان کر دیتے ہیں، ہدایت دے دیتے ہیں اس کو۔ جیسے نا ہدی للمتقین، آپ کے اندر وہ متقی پہلو آ جائے تو آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ متقی لفظ کے اوپر علماء کرام نے کئی بحثیں کی ہوئی ہیں۔ تقوی، ڈر، خوف، آپ کے اندر آپ کی اصلاح کا پہلو، جس قدر آپ، ایک چھوٹا سا پیمانہ میں نے مقرر کیا اپنی زندگی میں، اور میں سب کو سمجھاتا ہوں لائیو سیشن میں، نور کو بھی پتہ ہے، ایک لفظ میں نے اپنے نسبتوں کو سکھایا ہے اور سیکھا بھی ہے۔ ایک الزام لگا ہے آدم کے اوپر، وہ جو اتجعل فیہا من یسفک الدماء، وہ ہے نا کہ یفسد فی الارض ہے وہ یسفک الدماء، فساد کرے گا زمین پر اور جھگڑا کرے گا، یہ دو چیزیں، بات ایک ہی ہے۔ میں نے ایک سبق یاد کر لیا، ایک تختی بار بار لکھی ہے، یہی پورنے تھے میرے پاس کہ فاروق شاہ تم نے فساد سے بچنا ہے۔ فساد کیا ہے؟ اس کے اوپر میرے لائیو سیشن پڑے ہوئے ہیں۔
میں اس لفظ کو میں نے دیکھنا شروع کیا کہ فساد کیا ہے، کیونکہ میرے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ اس کو آپ خلیفہ بنانے لگے ہیں جو یفسد فی الارض کرے گا و یسفک الدماء، ٹھیک ہے جی، یعنی زمین کے اوپر فساد کرے گا، اس میں جھگڑا کرے گا۔ تو پھر میری ریسرچ شروع ہوئی، فساد سے کیسے بچنا ہے، فساد ہے کیا؟ اچھا جی، فساد یہ ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، ایسے بچنا ہے۔ تو یہ جب آپ بنیادی سبق لے لیں، یعنی ادب اگر نہیں ہوگا تو فساد ہوگا، امن اگر نہیں ہوگا تو فساد ہوگا، ڈسپلن اگر نہیں ہوگا تو فساد ہوگا، وقت ضائع آپ کریں گے تو آپ فساد کی طرف چلے جائیں گے۔ فساد اصلاح کا الٹ ہے، یا آپ اصلاح کی طرف جا رہے ہیں یا آپ فساد کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ جیسے ہے نا سورۃ بقرہ میں کہ کہتے ہیں جی ہم مصلحون ہیں، نہیں تم یفسدون ہو، مصلحون نہیں ہو، تم یفسدون ہو۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، وی آر ریفارمرس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں تم انارکسٹ ہو، تم انتشار پھیلاتے ہو۔ تو فساد اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑنے کا نام ہے۔ تو اللہ کی جو حدود ہیں ان میں رہنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ انسان جاہل رہے، جاہل رہے انسان، یہ بہت بڑا فساد ہے۔ دیکھو نا جسم کا فساد کیا ہوتا ہے کہ بیمار ہو جائے جسم، یہ جسم کا فساد ہے۔ آپ کی آنکھیں ٹھیک کام نہیں کر رہی ہیں، آپ کا بلڈ پریشر ہو گیا، یہ فساد ہے، جسم کا فساد۔ پھر شخصیت کے فساد ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر بغض ہو، تعصب ہو، انا ہو، آپ میں کے چکر میں پڑ جائیں، آپ کو لگے کہ آپ حق پر ہیں باقی ساری دنیا باطل ہے، یہ فساد ہوتا ہے۔ شخصیت کا فساد ہے ہر وقت ٹائم ضائع کرنا، یہ فساد ہے۔ اپنے آپ کو غیر مستقل مزاج کر لینا، یہ بھی فساد ہے۔ ماں باپ کی بے ادبی کرنا بہت بڑا فساد ہے۔ استاد کے آگے سر اٹھانا فساد ہے۔ معاشرے میں اپنی دولت کو ضائع کرنا، صلاحیتوں کو ضائع کرنا، یہ فساد ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ میرے سبق تھے۔ تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنے اندر سے فساد کو ختم کروں، کم از کم اس کا یہ الزام سچا ثابت نہ ہو۔ وہ جو اس نے الزام لگایا تھا کہ یہ فساد پیدا کرے گا اور جھگڑا کرے گا زمین میں، تو جھگڑے سے بھی بچ گئے، فساد سے بھی بچ گئے۔ تو جب آپ یہ کرتے ہو نا تو پھر آپ کے اندر کلیئرٹی آنا شروع ہوتی ہے چیزوں کی، باقی کام آسان ہو جاتا ہے۔ وہ جو آپ کے اندر تھانے دار بیٹھا ہوا نا وہ الرٹ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ درست چلتے ہیں، چونکہ پھر آپ کو یہ سمجھ آ گئی، اکثر پھر آپ کو بھی سمجھ آ گئی، چونکہ مجھے سمجھ آئی ہے، اور جتنی سمجھ آئی ہے اتنی بات آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ تو ہاں، یہ ارم شہزادی نے کیا خوبصورت، بالکل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بڑا مشہور ہے۔ دیکھو نا، اگر آپ کو اندر سے فکر نہیں ہے تو پھر آپ کو واقعی فکر مند ہو جانا چاہیے۔ آپ اس قدر بے فکر ہو گئے ہو تو انسان تھک تگڑی لگا سکتا ہے، دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے آپ کو نہیں دے سکتا۔ یقین کیجئے اپنے آپ کا پتہ ہوتا ہے، ہم کتنے پانی میں ہیں یہ بھی پتہ ہے۔ تو یہ تو مالک کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ ہم جیسوں کا بھرم رکھتا ہے، محفل میں عزت رہ جاتی ہے۔ اور یہ میں آن اوتھ بھی کہتا ہوں اور ود چوائس بھی کہتا ہوں کہ مجھے بچپن سے عزت بہت پسند ہے۔ صرف اس وجہ سے میں نے کبھی کسی کے ماں باپ کو گالی نہیں دی کہ کوئی میرے ماں باپ کو گالی نہ دے، چونکہ میں اپنے ماں باپ کا عاشق بیٹا ہوں۔ مجھے اپنی ماں باپ کی عزت بہت، میں ہمیشہ دوسرے کے استاد کا اس لیے احترام کرتا رہا کہ میرے اساتذہ کا میں بڑا احترام کرتا ہوں۔ میں انجیل کو، یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے، تو ریت کو میں چومتا ہوں تاکہ کوئی کرسچن، کوئی یہودی، کوئی ہندو کو دیکھے تو کم از کم میری کتاب کو اگر چومتا نہیں بھی تو اس کا احترام کرے، کیونکہ میں ان کی کتابوں کا احترام کرتا ہوں۔ یہ گیو اینڈ ٹیک ہے۔ ہم بنے ہوئے ہیں عجیب و غریب قسم کے فاسد لوگ کہ میں تو دوسروں کی مذہب کی بھی توہین کروں، ان کی نسبتوں کی توہین کروں، اور پھر میں کہوں کہ خبردار تم میرے اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، تم گستاخ نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ اگر صورت سیرت کو سمجھ لینا یا علماء کرام کی محفل میں اٹھیں بیٹھیں تو اسلام یہ پابندی لگاتا ہے کہ تم نے لکم دینکم والی دین، دیکھو دونوں طرف دین کا لفظ آیا ہے، ان کا اپنا دین ہے، لکم دینکم تمہارا اپنا دین ہے، والی دین میرا دین میرا ہے۔ ادب کے ساتھ، حسن کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بات کی جاتی ہے، ورنہ تو سب ہی تھانے دار بن جاتے ہیں یہاں پہ۔
तो मैं बड़ा गुनहगार सा हूँ, बड़ा आजिज़ मिस्कीन सा बंदा हूँ, ठीक है। जी जी, इरम इरम ने कोई सवाल पूछा है, इरम कहती है फ़ायदा उठाया जाए। करें जी, आज तो मैं भी गपशप के मूड में हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे ये खेस भी ले लेना चाहिए, क्योंकि वज़ू करते हुए कोट उतारा था। तो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, लगता है ठंड का मौसम आ गया। हाँ, अब फ़कीरी खाते में बैठते हैं। जी नूर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हदूद में रहना ही हिफाजत है, फसाद से बचना है, बिल्कुल। जी इरम, इरम कोई सवाल है या क्या है? आई एम सॉरी, रैंडम सी बातें चल रही हैं, अगर आप लोग कोई सवाल करना चाहें जनरल तो आप कर सकते हैं। आई एम हियर। इस बात को आज पकड़ लें कि हमें पता है अपने बारे में, हम सबको पता होता है। मेरी जितनी तालीमी तरक्की है ना अक्सा, ये बेटे गौर से सुने, मुझे किसी लेक्चर से, किसी खताब से, किसी की नसीहत से इतना असर नहीं होता, और किसी को भी नहीं होता। सच यही है, जितना वो जो अंदर से उठने वाली आवाज़ें सुनने का फ़ायदा हुआ है। जब तक मन नहीं बदलता, जब तक आप अंदर से तब्दील नहीं होते ना, बाहर के भाषण धरे के धरे रह जाते हैं। यकीन कीजिए, आप अपने मन में डूब कर पा जा सरागे ज़िंदगी। मेरी ज़िंदगी में जितनी तब्दीलियाँ आई हैं इरादतन, वो अंदर से उठने वाली आवाज़ थी। और अल्लाह ताला ने, अगर आप कुरान को गौर से पढ़ें ना तर्जुमे से, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम करता रहूँगा, तुमने गौर से सुनना है। अब सुनना दो तरह है। अगर आप उलमाए कराम को, बुज़ुर्गों को सुने ना कानों से, नस्माओ आओ नाकिल, सुनो ताकि तुम्हें अकल मिले, तो सुनना बड़ा ज़रूरी है। हम मुअद्दब होके नहीं सुनते, हम दूसरों को तनकीद के लिए सुनेंगे, फतवे के लिए सुनेंगे, या इस वजह से सुनेंगे कि कहीं कोई गलती करें तो इनके सर पे लठ बरसा दें। और इसलिए हम सारे इंसान, मैं ये चीज़ों से बाहर निकल गया हूँ। उम्मत मुस्लिमा का मजमूई जवाल मेरे सामने है, और मुझे अपना भी पता है कि हम क्यों मार खा गए, ख़ासकर मिडिल क्लास क्यों मार खा गए, क्योंकि हमें तसव्वुफ़ के नाम पर, दीन के नाम पर, तरीक़त के नाम पर, मईशत के नाम पर हमारे साथ ऐसे ऐसे खेल खेले गए हैं, इतना गलत मवाद हम तक पहुंचाया गया है, और हमें वो कोलू के बैल बनाकर अजीब किस्म की अंधी तकलीद में मुब्तला कर दिया गया है कि हम नौजवानों को, हमारा अपना लेंस ही नहीं रहा हमारे पास, हम किसी की नज़र से ज़िंदगी को देख रहे हैं। भाई मेरा 6 फुट का जिस्म है, मुझे अपने जिस्म के साथ ज़िंदा रहना है। मैं कभी इधर की बात सुन रहा हूँ, कभी उधर की सुन रहा हूँ, मेरी अपनी शख्सियत कहाँ पे है? अपनी शख्सियत तभी बनेगी जब हम कुरान को खुद खोलेंगे। और वो बात दरमियान में एक रहेगी, वो जो वायरल क्लिप है कि गुमराह हो जाएंगे। आप मौदूदी साहब को पढ़ेंगे ना, तो वो आलिम दीन है, आप खुद से नहीं पढ़ रहे, आप उनका लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। आप गामदी साहब को पढ़ें, आप तारुल कादरी साहब की लिखी हुई कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, या आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की कोई पढ़ रहे हैं, तो उलमाए कराम ने जो तफसीर की हैं वो उलमाए कराम ने की हैं। मैं चूँकि उर्दू पढ़ सकता हूँ, लिहाजा मैं उनकी निगरानी में पढ़ रहा हूँ, और फिर जहाँ समझ नहीं आती आप पूछ लेते हैं उनसे। तो ये कोई भी नहीं कर सकता कि मैं खुद से पढ़ूँ। खुद से क्या पढ़ना होता है? आप उलमाए कराम को ही पढ़ रहे हैं, आप शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, जो भी हो, आप उलमाए कराम से पढ़ रहे हैं, उनकी लिखी हुई बुज़ुर्गों की बातें सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो कौन कहता है कि आप खुद से कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे? ये खुद से पढ़ना नहीं है, ये खुदाई से पढ़ना है भाई। आपके खुदा के नेक बंदू ने काम किया हुआ है, आप उनसे बनफ्स नफीस ना सही। देखो ना, ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो, फासलाती निज़ाम तालीम है, ओपन यूनिवर्सिटी का, किताबें आपके पास आती हैं। अब ये मेरे पास किताब अल्लामा इकबाल की आई है, तो मैंने अल्लामा इकबाल से तो नहीं पढ़ी बांगे दरा बाले जबरील, वो तो हमारी पैदाइश से बहुत अरसा पहले दुनिया से चले गए थे। तो मैंने, अब जितने माहिरीन इकबालियात आए हैं वो इकबाल के जाने के बाद आए हैं। लोगों ने PhDs कर रखी हैं, MPhil कर रखा है इकबाल को समझने वालों ने। तो हम कहें जी नहीं, वो इकबाल से ही समझना है आपने, या जैसे डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी, अल्लाह करीम उनको सेहत अता फरमाए, कितना काम किया हुआ उन्होंने इकबालियात के ऊपर।
تو ان کی لکھی ہوئی کتاب میری لائبریری میں موجود ہے، گویا رفیع الدین ہاشمی صاحب میرے پاس موجود ہیں۔ ہاں مزید اگر کوئی مجھے وضاحت چاہیے تو میں ان کے پاس جا سکتا ہوں اجازت لے کے کہ مجھے استاد محترم آپ کا وقت چاہیے۔ تو یہ جو دوست یار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، یہ لائیو سیشن اسی سلسلے کی کڑی ہوتی ہے کہ چلیں ہم طالب علمانہ انداز میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں تو صحیح، اور بیٹھ کے ماحول وہ بنا لیں، کیونکہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک ٹپ ہے، زیادہ دیر تک آپ قرآن کے ماحول میں رہیں۔ تو مجھے تو کبھی کسی مسلک کے ترجمے نے تکلیف نہیں دی، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ سب سے بڑا یہ ایکسکیوز ہوتا ہے کہ جی میں کس مسلک کا پڑھوں۔ او بھائی جان پڑھو، کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لو بھائی، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، ساحل ندیم کو میں نے کبھی سنا نہیں ہے کہ وہ کون ہے ساحل ادیم، یا ایک دفعہ میں نے تصویر ان کی دیکھی ضرور ہے، کسی نے شیئر کی تھی شاید میرے ساتھ، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا اس میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اوپر بھی فتوے لگے ہیں سنا ہے، کفر کے فتوے۔ جو بولنے والا وہ درد مند انسان ہے یقیناً، جو مجھے میرے تک خبر پہنچی ہے، اور لیکن ان پہ بھی پابندی لگ گئی ہے بولنے پہ کئی جگہوں پہ۔ جیسے یہ انجینئر صاحب ہیں ہمارے، مرزا کیا نام ہے ان کا، انجینئر محمد علی، تو ہم سب فتوے ہی تو لگا رہے ہیں بھائی۔ فتوے لگا لگا کے میں دیکھتا ہوں امت مسلمہ کہاں پہ کھڑی ہے، زوال ہی زوال ہے، تعلیمی نظام کا برکس نکل گیا، عدل نہیں مل رہا۔ لیکن ہم سب جب دین پہ بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم سے زیادہ دین کو سمجھتا کوئی نہیں۔ کاش ہم دین کو سمجھتے تو ہم اس قدر زوال پذیر نہ ہوتے۔ کاش ہم دین کو سمجھ جائیں۔ دین تو اٹھانے کا نام ہے، اپ لفٹ کرنے کا نام ہے۔ دین تو اقصا کو، ارشد کو، آپ سب کو، مجھے یہ کہتا ہے کہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ خلافت عرضی، حکومت عرضی تمہیں عطا کر دی جائے۔ ہم اپنی غربت کے خلاف نہیں لڑ سکے، پاورٹی ایلیویشن نہیں ہو سکی، ہم اپنی جہالت کے خلاف نہیں لڑ پاتے۔ وہ تقدیر پرستی چل رہی ہے، بس جی ساڈی قسمت جو لکھے ہے، ساڈی قسمت جو لکھے ہے۔ اللہ نے اتنی بری قسمت بنائی ہوئی ہے معاذ اللہ۔ ارے نہیں میاں، قسمت کا چیپٹر بڑا خوبصورت ہے، وہ اور چیز ہے۔ اللہ سے فضل مانگنا چاہیے اور محنت اور مجاہدہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ورنہ پوکھ پانگڑے پان دیجیے نا کار، تو سارا فلسفہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ ذرا بڑولے میں پیسے آ جائے نا، بڑولا بھر جائے اکثر، تو بیٹے جنہ دے گھر دانے انہوں دے کملے بھی سیانے۔ وہ غلط سلط بھی پڑے گا نا اقبال کا شعر، تو کہیں گے بڑا پہنچا ہوا ہے بندہ ہے۔ اور ماتڑ ساتھی جیب خالی ایک نمبر کی تجوید کے ساتھ بہترین تفسیر بھی کر رہا ہو نا، کہ پروفیسر صاحب کا کام ہے گلاں کرتے ہیں رہنا بیک کلین شیپ نے ویسے بھی۔ امیر آدمی کی جو فتوے کی رینج ہے وہ بہت بلند ہوتی ہے، اس پہ فتویٰ نہیں لگتا۔ جو یعنی چلے بہرحال وہ متنازع ہو جائے گی بات، اس کو رہنے دیتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ معظم گجر، معظم کیسے بیٹے، ٹھیک ہو؟ جی ارم بالکل ایسے ہی ہے۔ لو جی، لو بیٹری لیول کا میسج آنا شروع ہو گیا، اور میں نے چارجنگ تو لگائی تھی۔ اینی ویز، ایک منٹ مجھے دیکھنے دیں جی کہ چارجنگ کا ایشو بنے گا جی، چارجنگ کا ایشو بنے گا۔ ارم آپ کا سوال میں نے پڑھا نہیں، اوپر کہیں گزر گیا ہے، ایک منٹ مجھے دیکھنے دیں۔ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ٹائم پر آپ کا انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، آپ کی موٹیویشن زیرو ہو جاتی ہے، تو اس وقت کیسے کنسسٹنٹ رہا جائے؟ ارم اس کے اوپر پہلے بھی کئی دفعہ تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ انسان جو ہے نا بیٹے بڑا کمزور ہے، ضعف کی پیداوار ہے انسان، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔
देखो, सूरज भी हमेशा सवा नेज़े पे नहीं रहता। अपने आप के साथ लड़ना छोड़ दें। जब आप थक जाए ना, तो तस्लीम कर लें कि आप थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लें। जब आप पढ़ पढ़ के बोर हो जाए ना, तो तस्लीम कर लें कि आप बोर हो गए हैं, तो थोड़ा रेस्ट कर लें। ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते इंसान थक जाता है। ज़िद इंसान को मारती है। हम पत्थर नहीं हैं कि एक हालत में रहें, हम इंसान हैं। इंसान मीठा खाए ना इरम, तो उसका दिल करता है कि वो थोड़ा नमकीन खाए। आप जलेबियाँ खाओ ना, को आधा किलो किलो। और आई डोंट नो अभी आप तक आवाज़ पहुँचेगी नहीं, लेकिन बैटरी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है और मेरे ख्याल में कनेक्ट नहीं हो रहा ये उसके साथ। एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए। जी, अभी आवाज़ आ रही है अब तक? जी जी इरम, वो असल में हुआ ये है कि इसकी बैटरी जो है ना वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। अभी मेरे ख्याल में हो गई है। तो मैं उस बात को मुकम्मल करता हूँ, चूँकि अभी मुझे इसको पकड़ना पड़ा हाथ में। हम इंसान जो है ना वो अगर एक कदम पीछे जाके सोचें तो अपनी प्रायोरिटीज़ को तलाश करें। मोहब्बत अव्वलीन तरजीह है इरम। जब इंसान को मोहब्बत होती है, और जिस चीज़ से भी हो जाए, जिस नज़रिए से हो जाए, उसके लिए इंसान कभी इनकंसिस्टेंट नहीं होता। दुनिया का कोई मुहिब कभी इनकंसिस्टेंट नहीं होता। मैं अपनी ज़िंदगी में मुड़ के जब देखता हूँ तो मेरी उन तमाम चीज़ों पे कंसिस्टेंसी ज़्यादा रही है जो मेरी तरजीह अव्वल थी, फर्स्ट प्रायोरिटी थी। ये जो हमारी प्रायोरिटीज़ है ना ज़िंदगी में, अगर आप किसी बात पे इनकंसिस्टेंट हो रहे हो ना, तो उसकी एक ही वजह है कि या आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, या आपकी वो तरजीह अव्वल नहीं है, या मजबूरी नहीं है वो आपकी। यूँ समझिए कि आपके बच्चे भूखे हैं और आप एक माँ हो। सादा सी मिसाल दे रहा हूँ। बच्चे भूखे हैं और आप एक माँ हो, और आपको रात भर चक्की पीसनी है ताकि बच्चों को कुछ रोज़ी मिल सके। आप पूरी रात चक्की पीसोगे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। अव्वलीन तरजीह, फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको किसी के साथ निस्बत कितनी है, आप कोई काम क्यों कर रहे हो, इससे पता चलेगा कि आपको कितना कंसिस्टेंट होना है। कभी कभार का थक जाना फितरी है। देखो ना, सूरज वो सुबह तलू होता है और रंग रूप में, 12 बजे उसका जलाल देखने वाला होता है। फिर सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता असर के टाइम पे किस तरह का हो जाता है, निढाल सा। फिर शाम होती है या ग़ुरूब हो जाता है। ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी में कभी एक सवा नेज़े पे आप नहीं रहते। बदलता रहता है इंसान। इंसान का मूड बदलता है, उसकी कैफियत बदलती हैं, उसके इरादे बदलते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था, और बड़ा खूबसूरत आपका ये कौल मशहूर है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका नहीं है, बहरहाल ज़्यादा बुज़ुर्ग कहते हैं ये उन्हीं का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने और बनने में, शिकस्त और रीख्त में रब को पहचाना है। यानी सुम्मा आमनु सुम्मा काफरू। ये जो तुलू व ग़ुरूब है इरादों का, कभी कंसिस्टेंट हो जाना, सुम्मा इस्तकामू, फिर इस्तकामत का मिल जाना। इसलिए तो इसकी दुआ की जाती है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह सब्बित अक़दाम आना फंसुरना, कि मेरे कदमों को सबात अता फरमा। ये जो सबात है ना, ये अ, बड़ा खूबसूरत अमल है और इसकी दुआ करते रहना चाहिए। और दूसरा ये कि अपने अंदर वो तड़प पैदा करें, जोत पैदा करें। वो हज़रत मोहानी साहब का है ना कि नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। वो उनका ज़ाती तजुर्बा है। महबूब की दीद की झलक के लिए मुहिब नंगे पाँव सख्त गर्मी में तपे हुए छत पर या गली में या पत्थरों पर भी चल सकता है, और उसे छाले महसूस नहीं होंगे, क्योंकि उसकी मोहब्बत है। आपकी ज़िंदगी का जो पैशन है या प्रोफेशन है या जो काम आप कर रहे हो, एक इज़्ज़त जो है ना वो बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। मैं हमेशा कोशिश करता रहा एक अच्छा स्टूडेंट बनने की, क्योंकि मुझे ज़िल्लत से डर लगता था। मैं कहता था मेरी क्लास में इंसल्ट ना हो सबके सामने। तो उस एक प्रायोरिटी की वजह से
جسٹ بیکاز کہ مجھے عزت اچھی لگتی ہے میں اپنا کام وقت پہ کرتا تھا، بے شک مجھے رات کو جاگنا پڑے، تاکہ صبح استاد محترم میری عزت کریں، تعریف کریں کہ یار فاروق نے اچھا کام کیا ہے۔ پرائرٹی سیٹ ہو گئی نا۔ آپ کو اگر پرائرٹی سیٹ ہو جائے کہ میں نے اللہ کی نظروں میں ایک اچھا انسان بننا ہے، میں نے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہترین امتی بننا ہے، میری پرفارمنس کا حساب کتاب ہوگا، آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی، آپ کو اپنی کالک نظر آئے گی، پرائرٹی سیٹ ہو جائے گی۔ تو بیٹے ہماری پرائرٹیز کیا ہیں؟ اسکل سیکھنا ہے نا، کیوں سیکھنا ہے؟ اگر آپ کو پاورٹی ایلیویشن کرنی ہے، اپنی غربت سے نکلنا ہے، اپنے مدار سے نکلنا ہے، ایمپاور کرنا ہے اپنے آپ کو، تو پھر آپ کبھی نہیں سوئیں گے، آپ کنسسٹنٹ رہو گے وقتی طور پر۔ مثلا میں اب آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ جب میں کسی ایک کتاب کو پڑھ پڑھ کے تھک جاتا ہوں تو دوسری کتاب پڑھ کے تھکاوٹ اتارتا ہوں، پھر آپ کو یہ پنجابی کے اندر جاچ آ جائے گی، آپ کو یو ول لرن ہاؤ ٹو ڈو دس۔ تو قرآن کی تلاوت آپ ہر وقت نہیں کر سکتے، کوئی کتنا ہی بڑا عاشق کیوں نہ ہونا، بندہ تھک جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ صحابی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تو انہوں نے بھی بڑے لمبے لمبے روزے رکھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور کہا کہ بھائی تم میری نقل نہ اتارا کرو، میرا اللہ مجھے کھلا پلا دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے ایک الگ اس کی برداشت ہے۔ تو ہر وقت میں کہوں کہ میں نے قیام پہ کھڑے رہنا یا میں سجدہ ہی کرتا رہوں گا، نہیں بھائی، ہر وقت سجدہ نہیں کر سکتے آپ۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد میں نے بڑے بڑے لمبے سجدے کیے ہیں، انسان کی آنکھوں میں خون چونکہ سرکولیشن آ رہی ہے، انسان کی اچھا خاصا زندہ انسان ہے، تو وہ تھک جاتا ہے، اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے سجدے میں آپ کے گھٹنے جو ہے نا ایسے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، فزیکل ورلڈ ہے بھائی۔ تو ایسے ہی بندہ جذبات میں آ کے باتیں کرے بڑی بڑی، تو جسم بیٹے تھک جاتا ہے، تھک جائے تو ریسٹ کر لیں، تھوڑا سا باہر نکل جائیں، گھومیں پھریں تھوڑا سا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ کبھی کبھی انسان موضوع سے ہٹ کر بھی کوئی بات کر لیتا ہے، ہر وقت سنجیدہ مزاج نہیں چل سکتا، کبھی انسان مسکراتا ہے، کبھی اس کی زندگی میں غم آ جاتا ہے، کبھی اس کا دل کرتا ہے وہ بچوں کی طرح شوخ شریر ہو جائے، پنگے لے، میں بھی کرتا ہوں۔ کبھی انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ، کبھی انسان مایوس ہو جاتا ہے، کبھی انسان کے پاس امید آ جاتی ہے، کبھی آپ کو اتنی طاقتور لگتی ہے اپنی ذات، آپ کہتے ہو آج میرے سامنے کوئی بھی مشن آئے گا میں پورا کر دوں گا، اور بعض اوقات آپ کہتے ہیں یار آج مجھ سے تنکا بھی نہیں توڑا جائے گا۔ اٹ ہیپنس، یہ بڑا نیچرل ہے، اور یہ زندگی اسی طریقے سے چلتی ہے۔ تو آپ انسان اپنے آپ کو اپنی کمزوری کو سمجھے، ہم پہاڑ نہیں ہیں، ہم پتھر نہیں ہیں، اور ہم ٹیشو پیپر بھی نہیں ہیں، ہماری کیفیات بدلتی ہیں۔ صرف یہ ہے آپ نے کس کے لیے جینا ہے، کیوں جینا ہے، آپ کی ترجیح کیا ہے، تو پھر کنسسٹنسی جو ہے نا اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ مثلا میں بہت طویل عرصے سے، مجھے جب یاد ہے کئی سال ہو گئے اس بات کو، مجھے راتوں کو جاگنے کی عادت ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بھی کوئی مبالغہ میں نہیں کروں گا، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میں راتوں کو جاگتا ہوں، اور میں سجدے پہ سر رکھ کے روتا ہوں، اور بہت روتا ہوں، اس لیے کہ انسان کو اپنے گناہ خود پتہ ہوتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ مجھے اگر دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو بخشش پکی ہے، کیونکہ دنیا میں میرا کوئی جرم ایسا نہیں ہے کہ جو میں کہوں کہ یار یہ فلاں تھانے میں یا فلاں جگہ پہ کسی کے ساتھ میرا جرم ہے، نہیں۔ انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ یار جو پرفارمنس مجھے دکھانی چاہیے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی بڑی نسبت ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گا، کیا کیا ہے میں تو اپنے نفس کے خلاف نہیں لڑ پاتا، علم میں میری کیا کمال کیا، ادب میں میں نے کیا کمال کیا۔ تو جب آپ اس طرح سوچتے ہو نا تو پھر آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، پھر آپ زیادہ وقت جاگتے ہو۔ جیسے اب قرآن پاک ہے تو میں قرآن کو چومتا رہتا ہوں، اس کو پڑھتا رہتا ہوں اور روتا رہتا ہوں کہ یار کتنا وقت ضائع کر دیا فاروق، امت مسلمہ کاش قرآن پاک کے مقام کو سمجھ لے۔ لیکن اتنی سازشیں ہو چکی ہیں، اتنی باتیں نکل آ چکی ہیں کہ نوجوان نسل اور قرآن میں فاصلے بڑھ گئے ہوئے ہیں، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو جب انسان کا اندر جاگ جائے اور پھر اس کو سمجھ آ جائے نا وہ 25-30 فارمولے کی، سورت فرقان 25ویں سورہ اور 30ویں آیت، وقال الرسول یا ربی انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہیں گے رسول، اللہ سے شکایت لگائیں گے سیدی و مرشدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جب یہ کلیجے میں اتر جاتی ہے نا بات،
پھر پرائرٹی سیٹ ہو جاتی ہے. پھر بندہ کہتا ہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، میں نے آج سورت فاتر پڑھ کے چھوڑنی ہے اور سمجھ کے چھوڑنا ہے. میں بندوں کو یقین مانے، میری فیملی کو پتہ ہے، میں پاگلوں کی طرح ان کو روکتا ہوں. کئی لوگ تنگ بھی ہوتے ہوں گے شاید بظاہر، تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ جی بھائی جان نوں بس یہی کام ہے کہ جتنے 4 بندے لبن کو آؤ یار قرآن کی فلاں صورت کھولتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں. نشہ چڑھ جاتا ہے، اڈکشن ہو جاتی ہے. ہم سارے لوگوں کو اپنا پتہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو خود بتایا کہ میں جب بات کا آغاز کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں دنیا کا سب سے گنہگار انسان ہوں. یوں سفر شروع کریں کیونکہ انسان کو اپنا پتہ ہے. تو ارم آپ کی بیٹے پھر کنسسٹنسی جو ہے نا، وہ اس میں فرق پڑ جائے گا، وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. یہ مت سوچے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نیچر ہے. وہ انسان ہی کیا جو نہ تھکے. ہم کو جن ہے بھائی، تھک جاتا ہے بندہ، پرواز کر کر کے بھی بندہ تھک جاتا ہے. تو کبھی سستا لیں. دنیا کا کوئی ایسا شاہین دیکھا ہے جو کبھی نہ بیٹھا ہو؟ سارے بیٹھتے ہیں، لیکن اونچی پرواز ہے، جائے گا اونچا، پھر کسی چٹان کی چوٹی پر بیٹھ جائے گا آ کے. تو انسان آخر کار کتنی کی ترقی، استاد محترم واسپے باس فرماتے ہیں کہ ماں کی گود سے گور تک، گہوارے سے قبر تک کتنا کیا آپ نے کر لینا ہے. 50-60 سال کی زندگی ہے بابا، اپنے حصے کی زندگی جیو. زیادہ لمبے چوڑے پہاڑ نہ تلارو، زیادہ لمبے چوڑے فلسفوں میں نہ پڑو، زندگی کو سادہ بناؤ، چھوٹے چھوٹے سٹیپ اٹھاؤ، ٹارگٹ بنا لو اس مہینے یہ کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے. نہ ہو سکے اگلے مہینے اس کی کمی پوری کرنے کی کوشش کرو، پھر نہ ہو سکے پھر کوشش کرو. یہی ہے زندگی. میں نے اسی سے لرن کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بندہ 30 مارخاں بن جائے کہ میں بڑی شے ہوں جی، یہ ہے وہ ہے، نہیں. ہاں پھر پریکٹس جب ہو جاتی ہے نا بیٹے، پھر انسان کو جانچ آ جاتی ہے. دیکھو نا، میں جب 4-5 مہینے صبح کی سیر پہ پش اپس نہ نکالوں اور پھر شروع کروں بریک کے بعد، تو شروع میں 10 نکالوں گا، پھر 15 ہو جائیں گے، پھر 20 ہو جائیں گے، پھر 25 ہو جائیں گے، پھر 30 ہو جاتے ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ سٹیمنا بڑھتا ہے انسان کا، اسٹرینتھ اور پاور، اسٹرینتھ قوت ساتھ، اور پھر اس میں سپیڈ آ جائے تو پاور بھی آ جاتی ہے اس کے ساتھ. تو آپ شروع میں تو کوئی کام کرنے کی کوشش کریں، پھر اس کام میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں، پھر آپ کی مہارت میں سپیڈ آ جائے گی آٹومیٹیکلی. تو شروع میں چیزیں جو ہے نا، وہ جب آپ شروع میں نماز پڑھتے ہیں نا، تو میں نوجوان نسل کو کسی اور طرح مشورہ دیا کرتا ہوں کہ فرض سے شروع کر لیں، فرض سے. پھر جب انسان کا نشہ بڑھ جاتا ہے نا، پھر انسان کہتا ہے یار چلو سنتیں بھی ساتھ کروں، پھر کہتا ہے یار نفل بھی پڑھوں، پھر بندہ کہتا ہے یار میں مسجد میں زیادہ دیر بیٹھا رہوں. نشہ بڑھ جاتا ہے انسان. یہ ایک حدیث کے الفاظ کچھ مفہوم اس طرح کا ہے کہ مومن اور مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی دریا میں ہو، اور مچھلی دریا میں رہنا چاہتی ہے. تو قرآن کے ساتھ جب آپ کا شغف ہو جائے تو آپ کہتے ہیں میں ہر وقت قرآن کو ہی پڑھتا رہوں ترجمے کے ساتھ، تو یہ آپ کی پرائرٹی سیٹ ہو جائے گی، مشق ہو جائے گی آپ کی. شروع میں لکھتے ہوئے بچے کا ہاتھ درد کرتا ہے، آپ 10 لفظ پڑھیں گے آپ کا سر درد کرنا شروع ہو جائے گا. اٹ ہیپنس، ویری نیچرل. لیکن جب مشق ہو جاتی ہے نا، اور خاص کر جب عشق ہو جاتا ہے اپنی فیلڈ کے ساتھ، کہتے ہیں نا جب آپ کا جو پیشن ہے اسی کو آپ پروفیشن بنائیں تو آپ کبھی نہیں تھکیں گے. جو چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ ہیں نا بیٹے، آپ اسی میں رہو. یہ جو ہم نقلی زندگیاں جیتے ہیں نا، مانگے تانگے کے خواب، ادھار خواب، کہ چونکہ وہ لوگ کر رہے ہیں لہٰذا میں بھی کروں گا، چونکہ وہ ڈالر کما رہا ہے لہٰذا میں بھی کماؤں، چونکہ اس نے لوگو ڈیزائننگ شروع کیا میں بھی کروں. ہم یہی مار کھاتے ہیں. اور بھائی جان، طوطے کو ٹیں ٹیں کرنی ہے، کوے کو کائیں کائیں کرنی ہے، کبوتر کو غٹر گوں کرنی ہے، بلی میاؤں میاؤں کرے گی، کتا بھونکے گا. جس کی جو حاصل ہے اپنی اصل کے ساتھ زندہ رہو. نقلی زندگیاں ہمیں تھکاتی ہیں ارم، نقلی زندگیاں ہمیں تھکاتی ہیں بیٹے. اصلی زندگی جیو جو آپ کی زندگی ہے. اور ہم سب کو پتہ ہے ہم کیا ہیں، ہم کتنے پانی میں ہیں. مثلا مجھ سے اگر آپ پوچھیں، یہ جب میرا ریسرچ کا یہ سٹارٹ ہوا PhD، تو مجھے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس فیلڈ میں کام کریں گے، تو میں نے لسٹ بنائی. میں نے کہا افسانے کراس کر دو، میرا افسانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ناول کراس کر دو، میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. کوئی کہے تصوف، کوئی کہے اقبال، کوئی کہے قرآن، کوئی کہے فلسفہ، نظریہ، فکر یا عمرانیات. یہ میرے موضوعات ہیں.
تو جن موضوعات پہ آپ بہتر کام کر سکتے ہو آپ کو اسی طرف جانا ہے، پھر آپ تھکیں گے نہیں، پھر آپ کی محبت ہو جاتی ہے نا۔ اب میں واسف باسفا کو پوری رات بیٹھ کے بات کرتا رہا ہوں واسف باسفا پہ، میں نہیں تھکوں گا، محبت کی بات ہے۔ آپ اپنے محبوب کی باتیں یا اس کے تصور میں کھوئے رہو، پھر یہ دیکھو چائے ٹھنڈی ہو گئی، پھر جلیبیاں بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ تو بیٹے اپنی محبت کو جگائیں۔ واسف باسفا فرماتے ہیں کہ جو نہیں ہے اس پر صبر کر لو، جو ہے اس پر صبر کر لو، ٹھیک ہے، جو ہے اسے پسند کرنا شروع کر دو تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ محرومیاں وہاں جنم لیتی ہیں کہ ہم جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کے لیے تڑپتے ہیں، اور جو ہمارے پاس ہے اس کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس ہے وہی آپ کا ہے، جو آپ کے پاس نہیں وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں، آپ کا مغالطہ تھا، آپ کا وہمہ تھا وہ۔ تو جو آپ کے ساتھ ہے وہی آپ کا ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھار تھک جانا انسانیت ہے، ہمت ہار جانا انسانیت ہے۔ دوست اسی لیے ہوتے ہیں، رشتہ دار اسی لیے ہوتے ہیں، سماج کی بڑی ضرورت ہے، یہی تو سماج کی ڈیوٹی ہے جس سے سماج غافل ہو گیا کہ ہم سب ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کے چکر میں پڑ گئے۔ یار بعض کا بڑے بڑے مضبوط میرے جیسے بندے، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں بھی تھک جاتا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی، اب تو وہ سہولت بھی نہیں رہی نا کہ میں اگلے دن رو پڑا۔ میں یونیورسٹی کے لیے نکلا تو ایک خاتون جا رہی تھی، بوڑھی، لاٹھی تھی ان کے ہاتھ میں، بالکل مجھے لگا جیسے بھیج ہی ہیں۔ تو میں ان کے پاس سے گزر گیا ایک دفعہ، پھر واپس مڑ کے میں نے دیکھا، پھر مڑ کے دیکھا، 3 دفعہ دیکھا، اور میرے دل میں یہ آیا کہ وہ اماں جی جو ہے نا وہ مجھے بلائیں یا ڈانٹیں کہ بھئی آپ کیوں دیکھ رہے ہیں میری طرف، اور میں ان کے گلے لگ جاؤں۔ یعنی انسان تھک جاتا ہے بعض اوقات، آپ کا دل کرتا ہے یار کسی کی گود ہو، آپ اس پہ سر رکھیں، کوئی آپ کے بالوں میں انگلیاں پھیرے، کوئی آپ کو کلیجے کے ساتھ لگائے، کوئی فتویٰ نہ لگائے۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناز سے، کوئی چارہ ساس ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ انسان تھک جاتا ہے بعض اوقات۔ یہ دوست اس لیے بڑے کام کے ہوتے ہیں، پیار کرنے والے۔ کاش ہمارے زمانے اس ضرورت کو سمجھ لیں کہ ہم ایک دوسرے کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ ہم انسان ہیں، انسانوں کی بستی میں رہتے ہیں، یہاں بھائی بھائی سے ناراض ہے، ہمسایہ ہمسائے کو منہ نہیں لگا رہا، ایک کلاس ہے 10 25 40 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ آپس میں صلح کے ساتھ نہیں رہتے۔ آپ نے دیکھا اسپارٹنس کے گروپ میں شروع دن سے کیا کر رہا ہوں، یہی کوشش کر رہا ہوں، اتنا پیار کرو ایک دوسرے کے ساتھ کہ ٹرسٹ کر سکو، کسی سے دل کی بات کر سکو، فتوے کا ڈر نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ تم ہو۔ اتنا پیار کرو ایک دوسرے کے ساتھ کہ دیکھو درخت فتوے نہیں لگاتے، درخت کی چھاؤں میں کوئی کافر بیٹھے، کوئی مسلمان بیٹھے، وہ چھاؤں دے گا۔ پانی ہندو کو یہ نہیں کہتا کہ یہ اشنان مت کرو، تم پلیت ہو۔ وہ عیسائی کو یہ نہیں کہتا کہ تم یہاں پہ بیپٹسمہ نہ کرو۔ وہ مسلمان کو یہ نہیں کہتا کہ وضو نہ کرو۔ پانی کا کام ہے، پانی سے پیاس بجھے گی، پانی سے پاکی ہوگی، وہ کوئی بھی پاکی لینا چاہے وہ لے لے اس میں۔ تو ایک دوسرے کا نا آسرا بن جاؤ، سہارا بن جاؤ۔ ہم لوگ پیٹھ پیچھے وہ غیبتیں کرنا، واٹس ایپ پہ بات ہو رہی ہے، اسکرین شاٹ شیئر ہو رہے ہیں۔ میں کیوں لڑکیوں کو خاص کر منع کرتا ہوں کہ بیٹے آپ ان باکس میں نہ جایا کرو، یہ زمانہ بڑا خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے پیٹ سے کپڑے اٹھا رہے ہیں، کسی کا راز ہم نہیں رکھتے، ہم سب ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں، معاشرہ ننگا ہو گیا ہوا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو تھک جاتا ہے بیٹے، انسان بڑا مضبوط بھی ہونا تھک جاتا ہے، اور وہ تو بہت ہی تھک جاتا ہے جس کی ماں نہ رہے دنیا میں، ٹھیک ہے؟ پھر قدر آتی ہے بندے کو، چونکہ ماں کبھی کسی کو نہیں بتاتی کہ میرا بیٹا کیسے تھکتا ہے۔ بس وہ آپ کے بالوں میں ایسے ہاتھ پھیرے گی ایک دفعہ، آپ کی انرجی بحال ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں ایک دوسرے کا پردہ بنے، ایک دوسرے کا احترام بنے، ایک دوسرے کی طاقت بنے، ایک دوسرے کو، پھر یہ انکنسسٹنسی نہیں آئے گی۔ ہم تھکتے پتہ ہے کیوں ہے زیادہ؟ کہ ہم اکیلے چل پڑتے ہیں۔ اکیلے نہیں چل سکتے، اکیلا صرف خدا ہی بھلا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی اکیلا ہے۔ ہم سارے باقی 2 2 4 4 5 5 6 6 ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں اپنی ذات میں۔ کبھی کبھار تنہائی اچھی ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کسی پہاڑ کی غار میں، سنت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصے کے لیے جایا کرتے تھے، ہمیشہ وہاں نہیں بیٹھتے تھے، پھر بستیوں میں آ جاتا ہے انسان. بستی ہماری ضرورت ہے، ہم بستی کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو ہماری جو ہستی ہے اس کو انسان چاہیے. تو اگر کوئی آپ کو نہیں مل رہا تو آپ وہ بن جاؤ، ہو سکتا ہے کسی کی تلاش پوری ہو جائے. ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں یہی سوال تھا آپ کا یا نہیں، لیکن میں نے اپنے دل سے بات کر دی کہ وہ معاملات جو ہے نا، یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے نا، کو 10-12 دن ہوئے ہیں، میری بڑی باجی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے. بیجی کے بعد میں جب کالج میں پڑھنے جاتا تھا تو وہ چھوٹی سی تھی خود بھی، تو انہیں بچپن سے ہی نا سلائی کڑھائی کا بڑا شوق تھا، تو کپڑے وغیرہ سی لیتی تھیں. تو وہ مجھے 4 روپے دیتی تھی، 2 روپے جانے کا کرایہ تھا، 2 روپے آنے کا. تو وہ آئی ہوئی تھی یہاں اسلام آباد میں، تو میں یونیورسٹی میں تھا، میں نے وہاں سے کال کی، میں نے کہا باجی آج آپ واپس نہ جائیں. تو کہتی خیر ہے آج میں نے جانا ہے، لازمی ہے. تو میں نے کہا نہیں باجی آج دل کی باتیں کریں گے. تو میں واپس جب آیا ہوں یونیورسٹی سے تو باجی لیٹی ہوئی تھی، میں ان کے ساتھ لیٹ گیا یہاں ان کے ساتھ رکھ کے نا. میں نے کہا باجی میرے بالوں میں اس طرح کر کے ہاتھ پھیریں. کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے، ٹھیک ہے، دل کرتا ہے کہ والد ہو، دوست ہو، بڑا بھائی ہو، کوئی ہو جس کے گلے لا کے انسان روئے، اس کے لمس سے انسان جی اٹھے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے انسان بھی اس طریقے سے. استاد آپ کے بزرگ، اور یہ ہر بندہ نہیں ہوتا، کوئی کوئی ہوتا ہے. تو بات کنسسٹنسی کی ہو رہی تھی کہ کبھی کبھار کا تھکنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پرائرٹی سیٹ کر لیں، محبت جگائیں، محبت جگائیں. کیونکہ اگر محبت نہیں جاگے گی تو ضرورت جاگے گی، مجبوری جاگے گی. تو اس لیے مجبوریوں اور ضرورتوں سے ماورا ہو کر محبت کی طرف آ جائیں، تو پھر ضروریات بھی بہتر انداز میں ان کی تکمیل ہو جاتی ہے. ہم انسان مار پتہ ہے کب کھاتے ہیں؟ جب ہم شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں، ہم زاویوں پہ نظر نہیں رکھتے. آپ کی پرائرٹی اگر اللہ ہے تو پھر سب کچھ اللہ ہے. آپ کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اپنی ہر چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں. یقین کیجئے میں ایمان کی بات بتا رہا ہوں، آپ کا اللہ آپ کو پاک صاف کر کے لے کے جائے گا یہاں سے. لکھ رکھو اپنے پاس، میں نے بڑے دل سے کہہ دیا. آپ کا اللہ آپ کی ترجیح بن جائے، آپ اس کے لیے جینا شروع کر دو، اس کے لیے لکھنا پڑھنا شروع کر دو، اس کے لیے ہنر سیکھو. وہ آپ کو ایسے لے کے جائے گا کہ کمال ہو جائے گا، یہاں سے جاتے ہوئے بھی، وہاں پہ استقبال ہوتے ہوئے بھی، اور جب دوبارہ اٹھایا جائے گا کمال ہو جائے گا. اپنی سانسیں اس کے نام کر دو، وہی ڈیزرو کرتا ہے، وہ اللہ ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اور پھر جب انسان اتنا بڑا وہ سوچ لیتا ہے نا نظریہ، تو پھر جتنے اہل اللہ ہیں، اللہ والے جو ہیں، وہ آپ کے اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. پھر آپ کو ماں باپ سے پیار ہو جائے گا، استاد سے پیار ہو جائے گا، انسانوں سے پیار ہو جائے گا. پھر آپ کسی کا دل نہیں توڑیں گے، آپ خود ہی سیدھے ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ نے اتنا بڑا پیکج لے لیا. اللہ لامحدود پیکج آ گیا آپ کے پاس. تو پھر یہ محدود لوگ تو اس میں سما جائیں گے. کلزم آپ کا ہے، کلزم آپ کا ہے، تو اس میں سارے دریا گریں گے، آپ کی طبیعت پہ کیا فرق پڑے گا؟ آپ تو قطرے ہو. کلزم آپ کا ہے، آپ کو جذب ہونا ہے اس کے اندر. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو بیٹے پھر پرائرٹی سیٹ ہو جاتی ہے. اللہ شوڈ آلویز بی آور ٹاپ پرائرٹی. میں نے جتنی زندگی اللہ کے لیے ہنر سیکھا ہے، میں کبھی نہیں تھکا. جتنی زندگی اللہ کے لیے پڑھا ہے، میرا سر کبھی نہیں دکھا. فنا ہو جانے والی چیز کے لیے آپ کچھ سیکھو گے، پڑھو گے تو تھک جاؤ گے، اور پھر واقعی تھک جاؤ گے. اور پھر اب آخری بات اس میں کرتا ہوں. ارم بیٹے اپنے ارد گرد ماحول ایسا بنا کے رکھیں، ہیبیٹیٹ، جو ہم مزاج لوگ ہوں. جہاں آپ کا حوصلہ توڑنے والے ہیں اس محفل سے اٹھ جاؤ. ان کو دوست بھی مت سمجھو. دوست کبھی حوصلہ نہیں توڑتا، دوست کبھی غیبت نہیں کرتا، دوست آپ کو کبھی مایوس نہیں رہنے دیتا.
وہ آپ کی امید ہے، وہ آپ کا پردہ ہے، وہ آپ کا احترام ہے۔ آپ بھی ایسا ہی کریں، آپ اپنے ارد گرد ماحول ایسا بنا کے رکھیں۔ کبھی زندگی سے مایوس لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے مت، کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ پیجز کے اوپر، فورمز کے اندر، اپنی پروفائل میں ایسے لوگوں کو مت ٹکنے دیں جو آپ کو نیگیٹیوٹی دیتے ہیں۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا رہا ہوں، ہمیشہ، آج پھر کہہ رہا ہوں، آپ اگر پروفائل پہ وہ چیزیں دیکھو گے نا، آپ کی توجہ ہٹ جائے گی جو آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے۔ ہمت والے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں، اپنے اللہ والے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں، یا جس طرف آپ نے جانا ہے اسی راہ کے مسافروں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، پھر آپ نہیں تھکیں گے۔ اور اگر آپ تھک بھی گئے نا، تو کوئی چلتا پھرتا آپ کی توانائی بن جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم اس لیے تھکتے ہیں کہ ہم یا تنہا ہو جاتے ہیں یا غلط جگہوں پہ بیٹھتے ہیں، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ دیکھو، شہد کی مکھی شہد کی مکھیوں کے ساتھ چھتا بناتی ہے، کبھی دیکھا ہے اس میں بھیڑ کو؟ کبھی بھیڑ کو دیکھا ہے؟ تمبوڑی کو، ڈیمو کو؟ نہیں، شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں ساری چھتیں، پھر کوئی ورکر بھی ہوتا ہے، ڈرونز ہوتے ہیں، کوین ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ہوگی شہد کی مکھی۔ گند کی جو مکھیاں ہیں، کبھی دیکھا ہے ان کو چھتا بناتے ہوئے؟ نہیں، ان کا اپنا مزاج ہے۔ مچھروں کی اپنی کالونی ہوتی ہے، قرآن میں ہے کہ ہر چیز کی اپنی کالونی ہے۔ کبوتر کبوتروں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، کووں کو کووں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ آپ کا قبیلہ کیا ہے بھائی؟ آپ جب قبیلے میں ہوتے ہو نا، تو آپ کا قبیلہ آپ کا حوصلہ بن جاتا ہے، آپ کی توانائی بن جاتا ہے۔ میرے اوپر کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ پروفائل پہ بڑی سختی کرتے ہیں، خود پسند ہیں آپ کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ میں انہیں نہیں سمجھا سکتا۔ یہ میرے ہاتھوں کے لگائے ہوئے پودے بھی ہیں، اور میں بھی کسی کے ہاتھوں کا لگایا ہوا۔ میں نے کوشش کی ہے گالم گلوچ کے ماحول سے دور ایک دنیا بنائی جائے۔ کوئی تو ایسی دنیا ہو جہاں پہ احترام ہو، اعتبار ہو، وقار ہو، جہاں آپ مکمل کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکیں، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی، جہاں آپ کو ڈر نہ ہو، خطرہ نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور میں بڑا کامیاب رہا ہوں الحمدللہ۔ میرے پرسوں ترسوں ایک تقریب تھی علامہ اقبال کے حوالے سے، اقبال کا تصور تاریخ، آپ نے دیکھی ہوں گی تصاویر۔ تو نظامت میرے حصے میں تھی، تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نظامت کرنے والے جو نقیب محفل ہوتے ہیں، ان کا تو کام ہوتا ہے بس مینج کرنا، لیکن وہ جو مہمان خصوصی تھے، ڈاکٹر راشد حمید، ادارہ فروغ قومی سماج، جو مقتدرہ جس کو پہلے کہتے تھے، وہ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی میری تعریف کر دی۔ میری جو استاد محترم ہیں، ہمارے شعبہ اردو کی ہیڈ ہیں، انہوں نے بھی، تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ تو پھر جب آپ کا ماحول اس طرح کا ہو نا، پھر آپ کو حوصلہ ملتا ہے۔ یہ استاد ہوتے ہیں جو آپ کا حوصلہ بن جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو شاید چلے جلدی جلدی میں بتا دیتا ہوں، چونکہ چارجنگ شروع ہو گئی ہے۔ میں اپنے وقتوں میں ڈویژن لیول پہ بہت اچھا ڈبیٹر رہا ہوں، سپیکر رہا ہوں، مقرر رہا ہوں۔ میں نے بڑے انعامات جیتے ہیں، سرٹیفکیٹس لیے ہیں۔ اور اس کی شروعات ہوئی تھی ایک بڑی مزاحیہ تقریر کے ساتھ۔ میں چونکہ گاؤں میں پلا بڑا، چوتھی کلاس تک، تو پانچویں میں جب ہم کینٹونمنٹ میں آئے، چونیا ضلع قصور میں، تو پانچویں کلاس شروع ہو چکی تھی جب ہم وہاں پہ پہنچے۔ میرا داخلہ ہوا، ابو جی فوج میں تھے، تو بزم ادب ہوتا تھا جمعرات کو، تو میرا نمبر آ گیا اچانک، دوسرا یا تیسرا دن تھا اس اسکول میں۔ تو ہمارے ماسٹر جی تھے ایک، انہوں نے مجھے کھڑا کیا کہ بھائی فاروق، تقریر کرو قائد اعظم کے اوپر۔ کتاب انہوں نے دی، کتاب میں مضمون تھا قائد اعظم محمد علی جناح، پانچویں کلاس میں۔ میں پینڈو بنتا، گاؤں میں ہم رہتے تھے، ہم تو گاؤں میں کوئی ہم سے نام پوچھتا تھا تو ہم ایسے کرنا شروع کر دیتے تھے، بیٹے آپ کا نام کیا؟ تو ایسے، وہ ایک ہوتا ہے نا، ہماری شائنس تھی ہمارے۔ تو میں خیر ایسا نہیں تھا، میں تو بچپن سے اس حوالے سے بڑا بے جی نے میرے اندر بھرا ہوا تھا اعتماد، الحمدللہ۔ تو انہوں نے جب مجھے کہا نا تقریر کرو، یہ سننے والا ارم، تو میں نے کہا جی قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر سن 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام پوجا جناح تھا، آپ رات بھر پڑھتے رہتے تھے۔ ریڈنگ کر دی میں نے۔ اب جب میں نے ریڈنگ شروع کی، ریڈنگ تو میں نے ٹھیک کی، تو ایوری باڈی اسٹارٹیڈ لافنگ ایٹ می، ریڈیکیول کیا مجھے، تمسخر اڑایا میرا۔ دوست تھے سارے، یعنی دوست ابھی بنے نہیں تھے لیکن ساتھی تھے، ہنسنا شروع ہو گیا۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ یار میں تو ٹھیک پڑھ رہا ہوں،
ये हंस क्यों रहे हैं? तो मेरी टांगें कांपना शुरू हो गई, इंसल्ट फील हुई। क्लास ख़त्म हुई। यहाँ मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसका भी मैं आपको वजह बताता हूँ। उस्ताद क्या होता है या हौसले वाला माहौल किसको कहते हैं। जब क्लास ख़त्म हुई, सारे छुट्टी हो गई, तो गेट पर उस्ताद मोहतरम कुर्सी लगा के बैठे हुए थे, एक ही मास्टर होते थे मोस्टली। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, फ़ारूक शाह बात सुनो। मैंने बस्ता पकड़ा हुआ था, मैं रुक गया। मैंने कहा या अल्लाह खैर, कुट पड़ेगी। चूँकि वो दौर ऐसा था, उसमें डंडा डोली होती थी स्टूडेंट्स की। मैंने कहा भाई मैंने कोई बहुत गड़बड़ की है, आज मार पड़ेगी। मुझे उन्होंने बुलाया, इतना बड़ा कद नहीं था उस वक्त। मेरी कमर पे उन्होंने ऐसे करके थपथपाया। कहते हैं आज मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, तुम्हारा लहजा बहुत अच्छा है, तुम्हारी आवाज़ में खनक है, जान है, तुम्हारा तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है। बस तुम्हें यह नहीं पता कि तकरीर किसको कहते हैं, फ़र्क क्या है तकरीर में और पढ़ने में। लो जी, मैं शेर हो गया। मेरे उस्ताद मोहतरम मेरी तारीफ़ की। उन्होंने कहा, कहते हैं मैंने पहली दफ़ा किसी बच्चे के अंदर वो उसकी आवाज़ में वो खनक देखी है। सही तुम रोब वाली आवाज़ है, तुम्हें सिर्फ थोड़ी सी मशक करनी है और फिर तुम बहुत अच्छे मुकर्रर बन जाओगे। उन्होंने ना वहीं खड़े खड़े 5-7 मिनट में मुझे बताया कि मुक्के शुक्के कैसे मारने हैं, ड्रामा कैसे क्रिएट करते हैं। जब गम की बात है तो गम चेहरे पे आना चाहिए, खुशी की बात है तो खुशी आनी चाहिए, जोश की बात है तो जोश आना चाहिए, अदब की बात है तो अदब झलकना चाहिए आपके लहजे से। ये पहला सबक था मेरा, उस्ताद ने दिया मुझे। उस्ताद मेरा हौसला बन गए। वो जो फ़ारूक शाह रेत का किला बन गया था, अगर उस्ताद डांट देते और कहते तुम नकम्मे हो, पेंडू प्रोडक्शन कहाँ से उठ के आ गए हो, आज मैं ये ना होता। मेरे उस्ताद ने मेरी उंगली पकड़ी और मैं आपको बड़ी यकीन से कह रहा हूँ, उसी साल हमारी कैंटोनमेंट में मुकाबला हुआ था ईद मिलादुल नबी पे। मैं फ़र्स्ट आया था पूरी डिवीज़न में। और उस वक्त जंग अखबार में मेरी ब्लैक एंड वाइट एक तस्वीर छपी थी कि चूनिया ज़िला कसूर के प्राइमरी के स्टूडेंट फ़ारूक हुसैन शाह अव्वल इनाम के मुस्तहिक ठहरे। और उस वक्त कर्नल साहब थे, उन्होंने मुझे इनाम दिया था, मुझे याद है। तो माहौल अगर आपका, मैं इसलिए तमाम असातिज़ा को भी कहता हूँ, मैं ख़ुद ऐसा उस्ताद बनने की मैंने कोशिश की और मुझे ऐसे असातिज़ा मिले हैं। मैं उनका एहसान आप लोगों तक पहुँचाता हूँ कि मेरे साथ वो नेकी हुई। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, जब मैं कॉलेज में लेक्चरर बना तो सबसे नालायक बच्चे मेरे पास आए, मैंने उनको ले लिया। इस वक्त वो बड़े आला ओहदों पर हैं। कई लफंटर जो थे ना मेरे, कोई आर्मी में कमीशन ले गया, कोई डॉक्टर, इस वक्त 5-6 तो डॉक्टर बने हुए हैं, कोई आईएसआई में है, कोई पुलिस में चले गए। वो सब लफंटर ग्रुप में उसको कहता था, लफंटर ग्रुप। मैं ज़ोहर की नमाज, वो मेरे पीछे नमाज़ पढ़ते थे, कहते सर आप जमात करवाएंगे फिर पढ़ेंगे आपके पीछे। हॉस्टल में चूँकि वो रहते थे कैडेट्स, तो मैंने उनको सिर्फ एक ही बात की थी कि किस चीज़ की कमी है तुम्हारे पास। तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं, तुम्हारा जिस्म देखो क्या ज़बरदस्त। वो लड़कियां और लड़के उठ गए थे, यकीन मानो। ये मेरी अपनी ज़िंदगी का वाक़या है। उस्ताद पे डिपेंड करता है। तो इरम आपके माहौल पे डिपेंड करता है। अगर आपने मायूस लोगों की सोबत इख्तियार की है, इनकन्सिस्टेंसी की तरफ राग़ब करने वाले रास्ते पे आप चल रहे हो, फिर आप वापस नहीं आ सकते। तो बेटे अपना माहौल ठीक रखें। ऐसे लोगों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इवन वो मीडिया चैनल्स छोड़ दें। टीवी के आगे ये हर वक्त जो नेगेटिविटी होती है, इसको देखना छोड़ दें। ज़्यादा वक्त कोशिश करें कि जहाँ कोई फ़िक्र की बात हो रही है, कोई पॉजिटिविटी की बात हो रही है, वो काम वो मुझसे मिलता है, किसी और से मिलता है, उससे ले लें। मेरे पास आपको देने के लिए हौसला है, अज़्म है, जुनून है, लगन है, क्योंकि ये मेरे पास है, तड़प है मेरे पास। तो कभी कभी आप थक जाओगे, ठीक है, हम भी थक जाते हैं भाई, इसमें क्या है। बंदा कहता चलो यार आज समझ नहीं आ रही, आज क्या खाएं, आज की पकाई है यार। बंदा सोच में है ना। ये बेटियों से पूछे आप लोग, आप भी घर में, आप कभी कभी समझ नहीं आती आज क्या पकाया जाए। माओं को समझ नहीं आती। साग बनाए, आलू अंडे बना लें, भिंडियाँ बना लें, चिकन बना लें, क्या बनाएं, समझ नहीं आ रही। तो मैं जब इस तरह की सिचुएशन हो ना, मैं कहता हूँ सिर्फ चटनी बना लें, चटनी के साथ रोटी खाएंगे। तो आपका माहौल, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखें, फ्रेंडशिप, ताल्लुकात बनाएं जो आपका हौसला बने। ये आपकी चॉइस है, कोई आपको मजबूर तो नहीं कर रहा। सिर्फ इस वजह से कि मेरे प्रोफाइल पे, फेसबुक पे मेरे ज़्यादा दोस्त हो जाएं, आप बांध बांध के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। कभी किसी ने मुड़ के आपको नहीं पूछा, आप समझ रहे हो।
تو میں یہ جو میرے تمام سٹوڈنٹس، آپ لوگ، میرے بچے، کبھی ایک بندہ کو سنتا ہوگا، مجھے 2 سنتے ہوں گے، اب میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد میں آپ لوگ آ جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے کئی سال ہیں. میں نے ہمت نہیں ہاری. ایک ہی اصول تھا کہ میرے مزاج کے مطابق، میرا جو مزاج ہے اچھا ہے یا برا ہے، اس کے قریب وہی آئیں گے جو اچھے ہیں یا برے ہیں، جو میرے مزاج کے ہوں گے. اسی میں سکون ہے. دیکھو آپ کی بولی وہ سمجھ جائیں گے. اس لیے بزرگ کہتے ہیں نا، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم میں نے کہیں پڑھا تھا، مجھے اندازہ نہیں کہ اس کے الفاظ کیا ہیں، کہ اپنی حیثیت کے مطابق اس جگہ پہ گھر بناؤ. اپنی حیثیت کے مطابق. اپنے سے طاقتوروں کے پاس جاؤ گے تو محرومیوں کا شکار ہو جاؤ گے. اپنے سے کمزوروں کے پاس رہو گے تو برتری کا شکار ہو جاؤ گے. تو اپنے ماحول کے مطابق رہیں. کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ. جو آپ کا مزاج ہے، گنگے دی رمز نو گنگا جانے، کند ہم جنس را باہم جنس پرواز. انگریزی میں کہتے ہیں برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر. ایک ہی موسم کے پرندے ہم جنس کٹھے رہتے ہیں، کٹھے اڑتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کا حوصلہ بھی ہوتے ہیں. تو ہم انسان ورسٹائل ہیں. آپ اپنی ورسٹیلٹی کے مطابق اپنی کمیونٹی بنائیں. یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. کافی آئی ہوپ کہ بات آپ تک پہنچ ہی گئی ہوگی. آپ کے لوگوں کے کامنٹس کافی سارے نیچے آ گئے. چلیں جی، مجھے اجازت دیجیے کہ ہاتھ میرا جو ہے نا تھک گیا، اور 12:37 بھی ہو گئے ہیں. پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ماں یا باپ، ننھیال ددیال سسرال میں سے کوئی، جاننے والوں میں سے کوئی، نسبتوں والوں میں سے کوئی، میری بیٹی سمیت، آپ کا نانی، نانا، دادی، دادا، استاد محترم جو دنیا سے چلا گیا. اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے. اللہ کریم آپ کے والدین کو جو زندہ ہیں ان کو خیر والی، صحت والی، عزت والی زندگی عطا فرمائے. ان کا سایہ آپ کے سروں پر تا دیر سلامت رہے، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اعتبار کے ساتھ. آپ بہن بھائیوں میں محبت بڑھ جائے، آپ دوستوں میں محبت بڑھ جائے. اللہ کریم ہمیشہ آپ کو محترم، معتبر اور باوقار رکھے. آپ کو کریم رزق عطا ہو، کریم رزق عطا ہو، اور آپ کے خزانوں میں کبھی کمی نہ آئے. آپ کا رزق بڑھتا رہے، آپ رزق تقسیم کرنے والے بن جائیں. اللہ کریم آپ کو ہر قسم کی نحوست اور نجاست سے محفوظ رکھے. دشمنوں کے شر سے، سازشیں کرنے والوں کے شر سے، منافقوں کی منافقت سے، اور نظر بد والوں کی نظر بد سے اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائے. آپ بچیوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، آپ سب کو اللہ کریم خیر کی راہ کا مسافر بنائے. آپ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں. وہ اپنی بارگاہ سے آپ کو رزق عطا فرمائے. اپنی بارگاہ سے وہ صرف آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو اپنا محتاج رکھے، اور کبھی کسی اور غیر کی محتاجی میں نہ رہنے دے. وہ میرا اور آپ کا خاتمہ بالایمان فرمائے. ہمارے بزرگوں کے لیے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ہم کبھی کسی کا اعتماد نہ توڑیں، کبھی کسی کا بھروسہ نہ توڑیں. ہم ہمیشہ ایک دوسرے کی چادر بن کے رہیں، پردہ بن کے رہیں، احترام بن کے رہیں، اعتبار بن کے رہیں. آپ کے لیے مسبب الاسباب رب اسباب فراہم کرے. آپ کی زندگی کا پل پل، ایک ایک لمحہ پر نور ہو جائے، اور آپ ظلمتوں سے نور کی طرف آتے رہیں. اگر کبھی آپ کے قدم بہک جائیں، اللہ آپ کو دوبارہ صراط مستقیم پہ لے آئے. آپ کو وہ توبہ کی توفیق دے، استغفار کی توفیق دے، اور آپ کی توبہ کو وہ قبول فرمائے. ہم سب کی توبہ کو وہ قبول فرمائے. ہم اس کے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. ہم نے اس کے پاس لوٹ کے جانا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. یہ زندگی اس کی عطا کرتا ہے، یہ وقت اس کا عطا کرتا ہے، یہ صلاحیتیں اس کی عطا کرتا ہے، یہ سارا نور اس کا عطا کرتا ہے. ہم اس کے ہیں، اسی کے پاس جانا ہے. اسی کے نام سے زندہ ہیں، اسی کے نام سے دنیا پہ جانا چاہتے ہیں. اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو. ہمارے والدین کو، اساتذہ اکرام کو، جن لوگوں نے ہماری زندگی میں محسن بن کر قدم رکھا، اللہ کریم ان تمام لوگوں کو
خیر کے معاملے کے ساتھ اگلی دنیا میں اعلیٰ اعلیٰ مراتب عطا فرمائے۔ جو ہم سے پہلے چلے گئے ان کو جنتوں میں باغ عطا ہوں، ہماری طرف سے ان کو پھولوں کا تحفہ ملے۔ جو ہمارے ساتھ ہیں اور جائیں گے، جو ہمارے بعد ہیں آئیں گے اور جائیں گے، اللہ کریم سب کو بخش دے، سب کو بخش دے، سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کینے سے محفوظ رہیں، عداوتوں سے محفوظ رہیں، غیبت سے محفوظ رہیں، منافقت سے محفوظ رہیں، سستی سے محفوظ رہیں۔ اللہ کریم ہمیں وقت کی اہمیت کا احساس دے، ہمیں ذمہ دار بنا دے، اور ہمیں اپنے ہدف کے مطابق، اپنی منزل کے مطابق سفر کی توفیق دے، اس کا زیادہ راہ عطا فرمائے۔ ہمارا حوصلہ ہمارا اللہ بن جائے۔ اگر اللہ ہمارا حوصلہ بن جائے تو پھر کون ہے جو ہمارا حوصلہ توڑ سکے؟ وہ اللہ ہماری ہمت بن جائے، وہ ہمارا نور بن جائے، وہ ہمارا راہبر بن جائے، اور اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے ایسے لوگوں کا بندوبست کرے، ایسے لمحات کا، ایسے اذہان و قلوب کا، جو ہمیشہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھیں۔ ہم اگر کہیں دائیں بائیں ہونے لگیں تو کوئی نہ کوئی گرو، کوئی استاد، کوئی مینٹور، کوئی دوست، کوئی بہن بھائی، کوئی کزن، کوئی رشتہ دار، کوئی کہیں سے ہمارے لیے ہدایت کا سامان لے آئے، ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں سیدھا کر دے، ہماری زندگی المناک حادثوں سے محفوظ رہے، حادثاتی اموات سے ہم محفوظ رہیں، ڈوب کر مرنے سے محفوظ رہیں، آگ میں جل کر مرنے سے محفوظ رہیں، بلندی سے گر کر مرنے سے محفوظ رہیں، بدنامی کی موت مرنے سے محفوظ رہیں۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو نیک نام رکھے، نیک زندگیاں عطا فرمائے، ہمارا معاملہ خیر کے ساتھ ہو، اس زندگی میں بھی، اس زندگی میں بھی۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے، یہ میرے دل کی دعائیں ہیں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے، میں نے اللہ سے ایک ہی دعا کی ہے، میں چلا جاؤں، جس مٹی میں دفن ہوں وہ مٹی بھی میرے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، میرے اساتذہ کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہے، اور قیامت میں اس حال میں اٹھوں کہ میرے نامہ اعمال میں دعائیں ہی دعائیں ہوں، وہ بھی جو میں نے کی ہوں اور وہ بھی جو میرے لیے ہوں۔ دعائیں کبھی نہیں مرتیں، کبھی نہیں رکتیں۔ یہ بہت خوبصورت درخت ہیں، یہ جنگل ہیں، یہ باغات ہیں، بیج لگاتے رہیں، یقین کیجئے دعائیں پھیلتی جاتی ہیں۔ آپ دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، دوسرے آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و خیریت کے ساتھ رکھے، حفظ و امان کے ساتھ رکھے، وطن عزیز پاکستان کا بول بالا ہو، گمنام مجاہدین کی خیر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین آمین، محسن علی شاہ آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔